बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल स्कॉटिश में खुशामदीद। हमारे आज के नावल का नाम है पानियों के मुसाफिर और इसकी राइटर हैं शाज़िया चौधरी। ये कहानी है ज़रताज और फारीना की। ज़रताज रिश्ते में फारीना के चचा लगते हैं और उन्हीं के घर में क़याम पजीर हैं। बास नागुज़ीर वजूहात की बिना पर फारीना का निकाह ज़रताज से करना पड़ता है। ये एज डिफरेंस बेस कहानी है। उनकी एज में कम से कम 12-13 साल का डिफरेंस है और फिर उनका किन वजूहात की बिना पर उनका निकाह होता है और उनकी शादीशुदा लाइफ कैसे गुजरती है सब जानेंगे इस नावल में। नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का नावल। मैं अंधेरे का मुसाफिर हूँ मगर मेरे लिए मैं अगर चाहूँ तो एक पल में उजाला हो जाए। ज़रताज, तुमने उसे बहुत सर चढ़ाया है। अब वो बच्ची नहीं रही, सेकेंड ईयर का इम्तहान देने वाली है, मगर उसकी हरकतें देखो। प्रोफेसर ज़रताज सिद्दीकी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े बाल बना रहे थे। स्याह थ्री पीस सूट में मदीदा ज़ेब रंगों के इम्तजाज की सफ़ेद टाई में अपने पुरवकार सरापा समेत बहुत जच रहे थे। वो 34-35 बरस के पुख्ता उम्र और संजीदा मिजाज मर्द थे। आप क्यों फ़िक्र करती हैं भाभी? उम्र के साथ वो खुद ही संभल जाएगी। वो भाभी के बिगड़े मूड की बहाली के लिए हल्के से मुस्कुराए। मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। आमना मुकम्मल तौर पर फारीना से मायूस हो चुकी थी। दिन हो या रात जब देखो इन चूज़ों के चोंचलों में लगी रहती है। भला बताओ मुझे, जब मुर्गी के बच्चे हैं या उसके अपने, वो जलकर कह रही थी उसकी फितरत ही प्यार करने वाली है। उनसे बहुत मुतासर हो गई है। भाभी की तंबीह पर वो लब दबाकर मुस्कुरा दिए। उनके लहजे की बेफिक्री और बेतवज्जही पर आमना झिल्ला गई। मगर कोई तुक भी हो, अच्छा शौक पाला है। घर पे गंद मचाने को ले आई 4 चूज़े, भला घरों में पलते हैं ये? इन्हें जानवर पालने का कतई शौक नहीं था, मगर फरीना छोटे बच्चों की दीवानी थी, चाहे वो जानवरों के हों या इंसान के। 2 हफ्ते पहले उसने मासी से फरमाइश करके 4 चूज़े पालने के लिए मंगवाए थे। जब से चूज़े इस घर में आए हैं मोहतरमा खाना पीना पढ़ना लिखना सब भूल गई हैं। पेपर सर पर हैं और इसको चूज़ों के नाज नखरे उठाने से ही फुर्सत नहीं है। आमना को तो रह रह कर उबाल उठ रहे थे। वाकई ये तो कोई अच्छी बात नहीं। वो महज भाभी का दिल रखने को तफक्कर से सर हिलाने लगे, वगरना दर पर्दा फारीना को उनकी मुकम्मल हमायत हासिल थी। तुम भी उसे ज़रा सख्ती से समझाओ, मेरी तो सुनती नहीं। उन्हें पसीजते देख कर आमना फ़ौरन बोली, हाय चाचू, देखें ज़रा टीना को क्या हो गया है, कल से छींके मार रही है। इसी असना में 18 साला सियाह एकदम चमकदार बड़ी बड़ी आंखों वाली गुलाबी रंगत में मासूमियत की जाज़बियत लिए फारीना सफ़ेद पड़ो और जर्द चोंच वाले क्यूट से चूज़े के हमरा अंदर दाखिल हुई और बड़े पुरतशवीश अंदाज में हाथों में मताए हयात की तरह संभाले हुए चूज़े को ज़रताज के सामने करते हुए परेशानी से गोया हुई। क्या हो गया आपकी टीना को? ज़रताज ने उसके हाथ से चूज़ा लेकर उलट पुलट कर चेकअप किया। जैसे ही उनके हाथ में आया चूज़ा चू चू करके हाथ पैर चलाने लगा। नाम मिला बच्चा, मिला छोना चांद, ये चाचू है ना? फारीना चूज़े के मुन्ने से सर पर हाथ फेरते हुए चमकारी। उसका अंदाज किसी जिम्मेदार माँ का सा था जो अपनी ममता भरी आवाज़ में बच्चे को बहला रही हो। ज़रताज उसकी मासूमाना अदा पर धीरे से मुस्कुरा दिए। लगता है इसको ज़ुकाम हो गया है। फारीना बड़ी रंजीदगी से चूज़े को देखकर अंदाज़ा लगा रही थी। बेवकूफ़, चूज़ों को ज़ुकाम नहीं होता। आमना अपनी बेटी की मासूमियत पर चिढ़ कर बोली, मैं सही कह रही हूँ अम्मी। इसने अपनी नोकदार पलकों वाली बड़ी बड़ी आंखें फैलाकर यकीन दिलाने की कोशिश की। और अब तो इसको टेम्परेचर भी हो रहा है। फारीना ने नहायत हमदर्दी से चूज़े को देखा। चलते चलते बैठ जाता है, कमज़ोरी इतनी हो गई है कि चला भी नहीं जाता। उसकी आवाज़ भराने लगी थी। आमना ने एक नज़र चूहे को देखा, फिर ठटक सी गई, हेलो, अरे भाई ये अलामात तो चूज़ों की एक बीमारी रानी खेत की हैं। वो तशवीश में पड़ गई, किसके खेत की? फारीना कुछ भी ना समझ सकी। बीमारी का नाम है रानी खेत। आमना ने बुरा मानकर तस्दीक की, अब तो नहीं बचेगा ये बीमारी जान लेकर छोड़ती है और वायरल होती है, अब सबको लग जाएगी। उन्होंने डराया। फारीना ने दहल कर कलेजे पर हाथ रखा। नहीं, उसकी आंखें फैल गई। उसने हरासा होकर चूज़ा ज़रताज के हाथ से झपट कर अपने सीने से लगा लिया। लाएं दे, मेरी टीना को कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। ये तो वैसे ही थोड़ी सुस्त हो रही है ना शहजादी? वो आंसू पीते हुए चूज़े को हाथ से थपकते हुए अपने आप को तसल्ली दे रही थी। ज़रताज आगे बढ़ी और आहिस्तगी से उसके शानों के गिर्द हाथ डालकर उसकी पूंछ थपथपाई। अरे हमारी गुड़िया तो हौसला हारने लगी। भाई कुछ नहीं होगा तुम्हारी टीना को, वो बुजुर्गाना अंदाज में उसे बहला रहे थे। हम चूज़े को वेटरनिटी अस्पताल ले जाकर इंजेक्शन लगवा देंगे, बल्कि सबको हिफाजती टीके लगवा देंगे।
ہائے سچ چاچو، آج ہی چلتے ہیں نا؟ وہ خوشی سے ان کے کندھے سے لگ کر منت کرنے لگی۔ اس کے انداز سے بے تابی کی کیفیت عیاں تھی۔ بے وقوفوں والی باتیں نہ کیا کرو، آمنہ نے فوراً جھڑک دیا۔ زرتاج کو عصمت خالہ کے بیٹے کے ولیمے پر جانا ہے، بلکہ تم بھی تیار ہو جاؤ، پرچوں کی تیاری تو خاک بھی نہیں ہو رہی۔ جو پڑھائی میں حرج ہونے کا خدشہ ہو، 2 گھنٹے میں واپسی ہو جائے گی، کون سا کھانا پینا ہوگا، بس دلہا دلہن سے ملے، سلامی دی، بوتل پی اور رشتہ داروں سے سلام دعا کر کے واپس چلے آئے۔ اب شادیوں میں پہلے جیسی رونق کہاں؟ میں نہیں جا رہی۔ فرینہ نے ہلکے سے سر کو جھٹک کر، گھنگریالے خوبصورت گھنے بالوں والے سر کو جھٹک کر بیزاری ظاہر کی۔ ایسا کرو گڑیا، ہمارے ساتھ ولیمہ میں چلی چلو، واپسی پر گزرتے ہوئے تمہارے چوزوں کو بھی ڈاکٹر کو دکھا دیں گے۔ زرتاج نے نیا حل نکالا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ ان کی توقع کے مطابق وہ جھٹ پٹ راضی ہو گئی۔ آمنہ نے شکر کا کلمہ پڑھا اور تیار ہونے چل دی۔ فرینہ تقریب میں بڑی بے دلی سے شریک ہوئی تھی۔ اس کا زیادہ تر دھیان چوزوں کی طرف لگا ہوا تھا جو گاڑی میں ایک گتے کے باکس میں رکھے تھے۔ حسب معمول جب رشتہ دار آپس میں مل بیٹھ کر اپنی اپنی بتانے لگے تو عصمت خالہ نے اپنا پسندیدہ موضوع چھیڑ دیا۔ اے آمنہ، اپنے دیور کی بات چلائی کہیں؟ سب خواتین بھی دلچسپی کے عالم میں ادھر متوجہ ہو گئی۔ آمنہ نے ٹھنڈی سانس لی۔ کہاں خالہ، مانتا ہی نہیں ہے، کہتا ہے بھابھی ابھی ان چوچلوں کی فرصت نہیں ہے، سنجیدگی کچھ عملی کام کر لینے دے، پھر دیکھی جائے گی۔ شادی تو محض تفریح اور دل بہلاوا ہے اور میں فی الوقت یہ عیاشی افورڈ نہیں کر سکتا۔ ابھی مجھے ریسرچ کا بہت سا کام نپٹانا ہے۔ لو بھلا پی ایچ ڈی تو کر لی ہے، اکنامکس میں یونیورسٹی میں پروفیسر لگے ہوئے ہیں، اور کیا کریں گے؟ آمنہ جلے دل کے پھپھولے پھول رہی تھی۔ اور کیا؟ عصمت خالہ نے چہک کر کہا۔ وہ بڑی مدت سے اپنی عذرا کے لیے زرتاج کا رشتہ سوچے ہوئی تھی۔ خیر سے 34 برس کے ہو گئے ہیں زرتاج، اور کیا دیر کرنا، اب تو بھتیجی بھی ان کے کندھوں تک آ پہنچی ہے، خیر سے جوان ہو گئی ہے۔ عصمت خالہ کی نظریں فارینہ کے پربہار سراپا کا گہری نگاہ سے جائزہ لے رہی تھیں۔ فارینہ نے بڑا قد کاٹ نکالا تھا، اپنی عمر کی لڑکیوں سے بڑی لگتی تھی۔ اس کا چھڑیرا بدن بھر کر اسے مکمل نسوانی حسن و گداز عطا کر گیا تھا۔ غضب کا جوبن تھا اور قیامت کی اٹھان تھی۔ اوپر سے چہرے کی قدرتی آرائش میں گھلی معصومیت، سادگی اور بھول پن اس کے حسن کو مزید شگفتگی بخشا کرتے تھے۔ اے ہاں، فارینہ کی کہیں بات طے کی؟ ایک بڑی بی نے رازداری اور فکرمندی سے دریافت کیا۔ ابھی تو زرتاج کے معاملے میں جٹی ہوئی ہوں، فارینہ کی باری تو بعد میں آئے گی، ویسے بھی کون سا ہاتھی گھوڑے لگیں گے بات طے کرنے میں، کرنی تو خاندان میں ہی ہے۔ آمنہ نے حد درجہ کوفت و بیزاری سے جواب دیا۔ ان کے خاندان میں لڑکی کو غیر برادری میں بیاہنے کا رواج نہیں تھا۔ بھلے سے اپنے خاندان میں کوئی لڑکا نہ جڑے یا بے جوڑ شادی ہو جائے مگر باہر نہیں دیتے تھے، اور فارینہ کے جوڑ کا خاندان میں اس کا پھوپھیزاد فیضان ہی بچتا تھا۔ فیضان فارینہ سے 3-4 سال بڑا تھا، بی اے میں فیل ہونے کے بعد تعلیم کا سلسلہ منقطع کر چکا تھا اور آج کل اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر گھوم پھر کر کھیل تماشوں میں وقت برباد کر رہا تھا۔ بڑا لاؤ بالی، غیر ذمہ دار اور سطحی مزاج کا حامل تھا، اور آمنہ کو اپنی بھولی بالی حسین بیٹی کے لیے فیضان سا بے پرواہ نکما لڑکا بالکل بھی نہیں پسند تھا، مگر مجبوری یہ تھی کہ اس کے علاوہ خاندان میں کوئی جوڑ بھی نہیں تھا۔ اگر فیضان کے لیے انکار کرتی تو خاندان کے کسی دوسرے لڑکے کا انتخاب کرنا پڑتا، جو یا تو فارینہ سے 7-8 سال چھوٹا ہوتا یا 50-55 کے پیٹے میں۔ اسی لیے آمنہ فارینہ کے مستقبل کے لیے بہت پریشان رہتی تھی۔ باپ انتقال کر چکا تھا اور خود آمنہ بلڈ کینسر کی مریضہ تھیں۔ ایسے میں زرتاج کا مضبوط سہارا نہ ہوتا تو وہ کب کی ہار چکی ہوتی۔ زرتاج فارینہ کے ابو حیدر صاحب کا خالہ زاد بھائی تھا، بچپن میں ہی یتیم ہو گیا تھا۔ جب آمنہ بیاہ کر آئی تو اس وقت زرتاج 9-10 سال کا بچہ تھا۔ حیدر صاحب خالہ خالو کی وفات کے بعد زرتاج کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے آئے تھے۔ اپنی سنجیدہ، متین اور ذمہ دارانہ نیچر کی بدولت زرتاج نے بہت جلد آمنہ کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ آمنہ نے انہیں ماں، بہن اور بھابھی ہر لحاظ سے بھرپور شفقت سے نوازا تھا۔ جب حیدر صاحب کی وفات ہوئی تو فارینہ 12-13 برس کی تھی۔ حیدر صاحب کے بعد زرتاج نے خود بخود گھر کے سربراہ کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ فارینہ کو چاچو کی حیثیت سے بھرپور پیار دینے کے ساتھ ساتھ گھر کی معاشی ضروریات پوری کرنے اور آمنہ کو زیادہ سے زیادہ سہولت پہنچانے کے لیے انہوں نے ہر ممکن اقدام کیا تھا۔ آمنہ بڑے تشکر سے کہتی تھی، اگر زرتاج تم نہ ہوتے تو میرا کیا بنتا؟ ایک بیوہ اور نوخیز لڑکی کی ماں اکیلی کہاں ڈر ڈر کے دھکے کھاتی؟ مجھے تمہارا بڑا حوصلہ رہتا ہے۔ ایک ضروری اعلان سنیے ناظرین، ہم فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو گئے ہیں، اب ہم 3rd ایئر میں ایڈمیشن لیں گے۔ ہا ہا ہا۔ وہ پورے گھر میں ناچتی پھر رہی تھی، اس کی مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اوہ ہو، کیا آفت آ گئی ہے، گھر سر پر اٹھا لیا ہے۔ آمنہ دل ہی دل میں سجدہ شکر بجا لائی تھی مگر حسب عادت اوپر سے خفگی دکھا رہی تھی۔ کیا ہو گیا؟ اسی لمحے شور سن کر زرتاج اپنے کمرے سے نکلے تھے۔ چاچو،
اوہ میرے چاچو! فرینا ایک نعرہ بلند کرتی ہوئی والہانہ زرتاج سے لپٹ گئی۔ میں نے فرسٹ ڈویژن لی ہے انٹر میں۔ وہ خوشی سے دیوانی ہوئی جا رہی تھی۔ ہائے واقعی! بھائی بہت بہت مبارک ہو۔ زرتاج نے زور سے اس کی پشت تھپتھپاتے ہوئے گلے لگا لیا۔ اسے فرینا کا چہرہ گلنار ہوا جا رہا تھا۔ سچی چاچو، میں تو حیران ہوں بھلا کس طرح پاس ہو گئی، حالانکہ اردو کا پرچہ اتنا خراب ہوا تھا اور حساب میں تو مجھے یقین تھا میں فیل ہو جاؤں گی۔ وہ اپنے گھنگریالے بال سفید پیشانی سے ہٹاتے ہوئے تیز تیز بول رہی تھی۔ ارے بھئی ہماری گڑیا بہت ذہین ہے، ہمیں خبر تھی۔ زرتاج نے پیار سے اس کے گلگوں ہوتے رخسار سے ہلائے۔ میں بھی مٹھائی لے کر آتا ہوں، سب گھروں میں بانٹنا خوشی کی خبر ہے۔ ہاں، اور مجھے عالیہ اور ہیرا کے گھر بھی جانا ہے، خود جا کر مٹھائی دوں گی، فرینا نے فرمائش کی۔ اوکے ڈیئر۔ وہ گاڑی کی چابی نکالتے ہوئے پورچ کی طرف بڑھے تھے۔ چاچو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ اس نے اچانک اشتیاق سے کہا۔ کمال کرتی ہو بھائی، وہ مٹھائی لے کر گھر ہی آئیں گے، تھوڑا صبر نہیں ہوتا؟ آمنہ نے اسے لتارا۔ وہ چاول چنتے ہوئے کسی گہری سوچ میں گم دونوں کو دیکھ رہی تھیں۔ زرتاج کا اسمارٹ دلکش سراپا ہلکے نیلے شلوار کرتے میں بہت نمایاں ہو رہا تھا۔ گندمی رنگت میں سرخی سی گھلی ہوئی تھی، روشن براؤن آنکھوں میں مدبرانہ چمک تھی۔ اپنے کسرتی تنومند جسم کی وجہ سے اپنی عمر سے بھی 7-8 سال چھوٹے دکھائی دیتے تھے۔ کتنی بار کہا ہے اپنی اوڑھا کرو اب تم بچی نہیں رہی۔ زرتاج گاڑی لے کر چلے گئے تو انہوں نے منہ بسورے کھڑی فرینا کو ڈانٹا۔ فرینا کو دوپٹے اوڑھنے کی عادت نہیں تھی۔ کیا ہے امی، اب بندہ گھر میں بھی پیک ہو کر پھرا کرے۔ اس نے ناک چڑھا کر ناپسندیدگی ظاہر کی۔ باہر جاتی ہوں تو اتنے بڑے دوپٹے کو تمبو کی طرح تان کر نکلتی ہوں نا، بس گھر میں معاف رکھیے مجھے۔ جب لڑکی بڑی ہو جائے تو اندر یا باہر ہر جگہ دوپٹہ اوڑھنا چاہیے، انہوں نے سلیقے سے سمجھایا۔ گھر میں کس سے پردہ کروں، آپ ہیں اور چاچو ہیں، بس اپنے ہی تو ہیں۔ وہ گھنگریالی لٹوں کو کانوں کے پیچھے رستے ہوئے بے فکری سے گویا ہوئی۔ مردوں کے سامنے بھی ڈھنگ سے اوڑھنا چاہیے، انہوں نے فہمائش کی۔ مرد کون؟ بھئی وہ تو نامحرموں کے سامنے ایسے خیال رکھنا پڑتے ہیں، اور ہمارے گھر میں تو میرے لیے کوئی بھی نامحرم نہیں، چاچو ہی تو ہیں، اور وہ میرے سگے محرم ہیں۔ کیوں؟ نہ جانے کیا ہوا، آمنہ کے احساسات میں عجیب سی ہلچل ہونے لگی۔ وہ بغور اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ سبز اور سیاہ پرنٹ کے لان کے ہلکے پھلکے کپڑے جسم کا حصہ بن کر چپک سے گئے تھے۔ گوڑا گداز بھرا بھرا جسم دوپٹے کی علت سے آزاد ایک دم بہت نمایاں ہو رہا تھا۔ اس کی قیامت خیز اٹھان دیکھ کر دل تھام کر رہ گئی۔ اتنی جلدی بڑی ہو گئی ہے یہ؟ ان کی سانسوں میں تفکر رچنے لگا۔ اپنی بیماری اور کسی بھی لمحے کچھ ہو جانے کا ڈر ان کے دل کو مٹھی میں بینچ رہا تھا۔ اگر خدا نخواستہ مجھے کچھ ہو گیا تو اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ زرتاج بہرحال مرد ہے، وہ تو 24 گھنٹے گھر میں بیٹھ کر اس کا خیال رکھنے سے رہا، اور پھر روزگار اور کام بھی تو ہے اس کا۔ گھر میں ایک عورت کا وجود بہت ضروری ہے۔ زرتاج سے سنجیدگی سے بات کروں گی کہ وہ اپنی شادی کے لیے ہاں کر دے۔ وہ سوچوں میں گھری جانے کہاں کہاں جا پہنچی تھی۔ کیوں ظلم کر رہا ہے خود پہ؟ میں کہتا ہوں مزید دیر بھی کرے گا تو کوئی اپنی بیوہ یا طلاقن لڑکی بھی نہیں دے گا۔ زرتاج کا بے تکلف دوست ڈاکٹر شجاع ان کی اچھی طرح خبر لے رہا تھا۔ زرتاج کو کچھ دنوں سے ٹمپریچر تھا، آج کچھ زیادہ ہی ہو گیا تو شجاع کو بلوا لیا۔ تیرا بلڈ پریشر انتہائی ہائی ہو رہا ہے، تکلیف کیا ہے تجھے؟ مجھے کوئی اتنے پیار سے اصرار کرے تو ایک چھوڑ 10 شادیاں کر ڈالوں۔ چپ کے بیٹھے رہو، بھابھی کو بتاؤں تو تمہارا سر گنجا کر دیں گی۔ زرتاج نکاہت سے مسکرائے۔ ڈاکٹر شجاع شادی شدہ تھے اور 2 بچوں کے باپ تھے۔ تیری سب بیماریوں کا علاج شادی ہے۔ یہ جو ہر دوسرے مہینے ٹمپریچر ہوتا ہے، کبھی بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے اور کبھی نروس ٹینشن ہوتی ہے، یہ سب علامات تمہاری جذباتی ناآسودگی کی ہیں۔ اپنے جسم کا صدقہ دو، کچھ خیرات نکالو، وگرنہ اتنا ضبط اور بندش تمہاری ہیجانی کیفیات کو مزید مہمیز کریں گی اور خدا نخواستہ نروس بریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے۔ پروفیسر بنے پھرتے ہو، کیوں اپنی جوانی برباد کر رہے ہو؟ ایسی رہبانہ مجرد زندگی کا کیا فائدہ؟ جانے کہاں کے سادھو بن بیٹھے ہو؟ خدا کے لیے اس میرٹ کی کینچی کو کچھ آرام دے دو۔ وہ اس کی چلتی زبان سے گھبرا کر بولے۔ ویسے کامریڈ، مجھے ایک بات کا یقین ہو چلا ہے۔ پہلے میں شک تھا۔ شجاع نے مشکوک نظروں سے انہیں دیکھا۔ تم نے کہیں دل پھنسا لیا ہے، تبھی اپنی شادی کو نہ کرتے رہتے ہو۔ ہر ایک کو اپنی طرح نہ سمجھا کرو۔ زرتاج نے اطمینان سے کہا۔ پھر کیوں انکار کرتے ہو؟ کر ڈالو، شادی خانہ بربادی۔ شجاع اچھی طرح ان کو گھیرے میں لیے ہوئے تھا۔ یار جان چھوڑو، جاؤ اپنے گھر سدھارو اب، انہوں نے بیزاری دکھائی۔ میں ان ہیلوں سے نہیں ٹلنے والا۔ شجاع اطمینان سے ایزی چیئر پر جھولنے لگا۔ ارے جناب، ایک بمباسٹک نیوز، ماں بدولت نے آل پاکستان کوئز مقابلہ جیت لیا ہے۔
لا لا لا۔ اسی لمحے وہ شادیانے بجاتی اندر داخل ہوئی۔ شجاع نے دلچسپی سے دیکھا۔ نیلے شلوار قمیض میں گھنگریالی لٹوں کو جھلاتی اپنی گوری تمتماتی رنگت پر فتح کی سرشاری لیے بڑے جوشیلے انداز میں گویا ہوئی تھی۔ وہ کپ ہاتھ تھامے سیدھی زرتاج کے بیڈ کی طرف بڑھی تھی، مگر ایزی چیئر پر موجود اجنبی کو دیکھ کر جیسے اسے ایک دم بریک لگ گئی۔ اوہ سوری۔ وہ شرمندہ نگاہ زرتاج پر ڈال کر پلٹ گئی اور پلک جھپکتے میں غائب ہو گئی۔ یہ کون تھی اجنبی حسینہ؟ شجاع حیرت کی تصویر بنا زرتاج سے پوچھ رہا تھا۔ فارینہ ہے، میری بھتیجی۔ ان کے لہجے میں شفقت تھی۔ تیری بھتیجی؟ چل یار مذاق نہ کر۔ اتنی جوان جہان حسین و جمیل لڑکی تیری بھتیجی کیسے بن گئی؟ اور تیرا تو کوئی بھائی ہی نہیں ہے؟ شجاع کو یقین نہیں آیا۔ بے وقوف، حیدر بھائی کی بیٹی ہے، زرتاج نے سرگرج جلاتے ہوئے کہا۔ تو یوں کہو نا۔ شجاع نے اطمینان کی سانس لی۔ پھر تیری بھتیجی کہاں سے ہو گئی؟ سگا رشتہ تو نہیں ہے نا؟ کیا مطلب؟ وہ برا مان کر اسے دیکھنے لگے۔ یہ سگا ستیلا کیا ہوتا ہے؟ میں اس کا چاچو اور بس، یہ رشتہ کافی ہے۔ ان کا لہجہ اٹل تھا۔ منہ بولا رشتہ کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے، مگر یہ حقیقت ہے، تیرا اس سے خون کا رشتہ نہیں ہے میری جان۔ تو اس سے شادی کر لے، اتنی حسین اور پیار کرنے والی۔ شجاع اپنی زبان بند رکھو۔ وہ طیش میں آ کر اس کا گریبان تھام کر غصے سے بولے۔ ان کے چہرے پر سرخی کی لپک تھی۔ شجاع نے بھڑکنے کی بجائے آرام سے اپنا گریبان ان کے ہاتھ سے چھڑایا اور ان کے ہاتھ تھام کر تحمل سے بولا۔ جوش میں نہ آؤ میرے بارے، اس وقت تو تم جذبات سے سوچ رہے ہو۔ اگر ٹھنڈے دل سے میری تجویز پر غور کرو تو مجھے یقین ہے تمہارا فیصلہ مختلف ہوگا۔ تمہاری بھابھی مہلک مرض کا شکار ہیں اور ظاہر ہے وہ جلد از جلد بیٹی کو اپنے گھر کا دیکھنا چاہتی ہیں، اور تمہاری زندگی میں بھی بہار دیکھنے کی متمنی ہے۔ تم نے بتایا تھا تمہارے ہاں خاندان سے باہر لڑکی دینے کا رواج نہیں ہے، اور فارینہ کے جوڑ کا مناسب بڑ تو نہیں ملا خاندان میں، اس لیے تمہاری بھابھی اس درجہ پریشان رہتی ہیں۔ تم چاہو تو ان کی پریشانی سمیٹ سکتے ہو۔ تم جوان ہو، خوش شکل ہو، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور بہترین روزگار کے مالک ہو، پھر گھر کے بندے ہو۔ ایسا داماد پا کر تمہاری بھابھی کی سب فکریں دور ہو جائیں گی۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم خاندان کے ہو۔ سوچو ذرا، اگر ایسے ویسے بےجوڑ بندے سے فارینہ کو بیاہ دیا گیا تو تمہاری بھابھی کو کس قدر صدمہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ بھی دل ہی دل میں ایسا کچھ سوچ کے بیٹھی ہوں اور تمہاری طرف سے پہل کی منتظر ہوں۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ نڈھال سے ہو کر سر تھام کر بیڈ پر لیٹ گئے۔ ان کی نظروں میں زمین آسمان گھوم کر رہ گئے تھے۔ یوں لگا جیسے کسی نے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ کیسا عجیب سا انہونا سا خیال سوجھا تھا شجاع کو۔ وہ تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے اس قسم کی کوئی بات۔ تم آرام سے اطمینان سے سوچ لو، میں کل آؤں گا تمہارے چیک اپ کے لیے۔ شجاع نے مناسب سمجھا کہ انہیں تنہا چھوڑ دے۔ وہ ان کا کندھا تھپ تھپا کر چلا گیا۔ زرتاج کی نس نس میں شرارے دوڑ رہے تھے۔ میں کہتی ہوں پیپرز نزدیک ہیں، کچھ پڑھ لے۔ آمنہ اس کے کدکرے لگاتی حرکتوں سے عاجز آ گئی تھی۔ امی جان، آپ کی بیٹی عقل مند ہے۔ اس نے فخر سے کالر اکڑائے۔ اس بلی کے بچے کا پیچھا چھوڑ دے۔ ایک تو میں تمہاری جانور پالنے والی حرکتوں کے ہاتھوں بہت تنگ ہوں۔ بلی کے بچے کو ڈبروٹی دودھ میں بھگو کر کھلاتے ہوئے فارینہ نے پیار سے اسے سہلایا۔ امی، جانور بہت اچھے ہوتے ہیں، بیچارے کسی کو تکلیف نہیں دیتے، الٹا انہیں خوش کرتے ہیں، پیار کی زبان سمجھتے ہیں۔ جب ہم انہیں ڈانٹتے ہیں یا پیار کرتے ہیں تو ان کی سب سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے۔ چل چھوڑ یہ بیکار کی بحث۔ تیرے چاچو کدھر ہیں؟ 2-3 دن سے دیکھ رہی ہوں، گھر سے غائب رہنے لگے ہیں۔ بیماری سے اٹھے ہیں، ظاہر ہے پڑے پڑے تھک گئے ہوں گے، کہیں پارک میں سیر کرنے نکل گئے ہوں گے۔ وہ بے پرواہی سے بولی۔ لو اور سنو۔ انہوں نے خفگی سے اسے دیکھا۔ جیسے پہلے تو روز پارک کی سیر کو جاتے تھے، میں دیکھ رہی ہوں راتوں کو بھی جاگتے ہیں اور سگریٹ پھونکتے رہتے ہیں۔ خدا جانے کیا مسئلہ ہو گیا ہے، وہ تفکر سے کہہ رہی تھیں۔ فارینہ بلی کے بچے کے چونچلے اٹھانے میں مصروف تھی، اس نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ اسی لمحے وہ آگے۔ لو، بڑی عمر ہے تمہاری، ابھی میں ذکر کر رہی تھی، کہاں رہ گئے تھے؟ آمنہ ان کے ستے ہوئے چہرے اور سرخ بے خواب آنکھوں کو بغور دیکھتی ہوئی پریشانی سے پوچھ رہی تھیں۔ شجاع کے پاس گیا تھا۔ انہوں نے مختصر جواب دے کر اچٹتی سی نگاہ بلی کے بچے کو ہاتھ میں لیے فارینہ پر ڈالی۔ حسب عادت دوپٹے سے بے نیاز تھی اور لان کے چست زرد شلوار قمیض میں گھنگریالی لٹوں کو گلابی چہرے سے ہٹاتی بڑی حسین لگ رہی تھی۔ ان کی نظر غیر ارادی طور پر اس کے سراپا کو جانچ رہی تھی، یوں جیسے پہلی دفعہ دیکھا ہو۔ انہیں ایک جھٹکا سا لگا، یہ ان کی گڑیا سی فارینہ تو نہیں تھی، یہ ایک تو ایک جوان عورت کا گدریایا ہوا بھرپور وجود تھا۔ چاچو دیکھیں، میری مشی کتنی بڑی ہو گئی۔ وہ بلی کو گود میں لے کر چہکتے ہوئے ان کے پاس آئی اور بے تکلفی سے بازو تھام کر بولی۔ اس کی مخروطی گداز انگلیوں کا لفظ جیسے کرنٹ بن کر زرتاج کے جسم میں دوڑ گیا۔ انہوں نے تیزی سے بازو چھڑا لیا، یوں لگا جیسے بجلی کے ننگے تاروں کو چھو لیا ہو۔
پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ احساسات میں یہ کیسی تبدیلی آئی تھی؟ وہ دوسری نگاہ اس پر نہ ڈال سکے۔ سہمے سہمے بوکھلائے قدموں سے وہ مشکل تمام اپنی توانائیاں مجتمع کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ تم سے کچھ بات کرنا ہے زرتاج۔ آمنہ بڑے دنوں بعد ان کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ لیٹ کر کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ انہیں اندر آتا دیکھ کر اٹھ بیٹھے۔ جی کہیے بھابھی، وہ شائستگی سے گویا ہوئے۔ تم تو جانے کب میرے دل کی مراد پوری کرو گے، مگر فارینہ کے بارے میں سوچ چکی ہوں۔ میری طبیعت بہت خراب رہنے لگی ہے اور میں چاہتی ہوں اپنی آنکھوں کے سامنے اسے گھر بار کا ہوتے دیکھ لوں۔ یوں بھی خیر سے BA میں آ گئی ہے، یہی عمر ہوتی ہے شادی کی۔ وہ عجیب سے تاثرات لیے ان کی اگلی بات کے منتظر تھے۔ فیضان مجھے پسند تو نہیں آیا، کسی طرح بھی فارینہ کے جوڑ کا نہیں۔ محض شکل ہی تو ہے، نہ کام، نہ کاج، نہ تعلیم۔ لیکن بھابھی، اس کے علاوہ خاندان میں اور کوئی رشتہ بھی تو نہیں ہے؟ وہ دل کے چور کے ہاتھوں بڑے دھیمے سے لہجے میں گویا ہوئے۔ آمنہ نے طائرانہ نگاہ ان پر ڈالی۔ ان کی نظروں میں ایک عجیب سا سوال تھا۔ ہے تو صحیح، لیکن وہ ہچکچائیں۔ کیا مطلب؟ زرتاج کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا۔ زرتاج، وہ عجیب کشمکش کا شکار تھیں۔ اگر تم چاہو تو دیکھو، تم اس کے سگے چچا تو نہیں ہو۔ اور ان کے اعصاب پر جیسے بم پھٹا۔ جس بات کا خدشہ تھا وہ سچ ثابت ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے، شجاع نے درست اندازہ لگایا تھا۔ مگر بھابھی، ان کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فارینہ نے بھی اس طرح نہیں سوچا اور شاید اس رشتے کو قبول بھی نہ کرے۔ وہ نظر ملائے بغیر آہستگی سے کہہ رہے تھے، لڑکیوں کا ذہن موڑنا کون سا مشکل ہوتا ہے، اس کو میں سمجھا لوں گی۔ آمنہ کے چہرے پر رونق پھوٹنے لگی۔ تم اپنی رائے دو بھابھی، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ مجھے آپ کی اور فارینہ کی خوشیاں جان سے بڑھ کر عزیز ہیں۔ ان کا لہجہ بھرایا ہوا تھا۔ امی، فارینہ نے فلک شگاف چیخ ماری۔ امی، خدا کے واسطے کہہ دیں، آپ مذاق کر رہی ہیں۔ اس کے اعصاب جنجنا رہے تھے، دماغ معاف ہوا جا رہا تھا۔ امی، وہ میرے چچا ہیں، میرے باپ کے برابر۔ ہوائیاں اڑتے چہرے پر پھیلی خوفزدہ آنکھوں اور لرزتے ہوئے جسم سمیت وہ حال سے بے حال ہوئی جا رہی تھی۔ اس کے ہوش گم ہو گئے تھے۔ مگر سگے چچا تو نہیں ہے بیٹی، آمنہ خلاف معمول پیار سے سمجھا رہی تھی۔ مگر مجھے یہی باور کروایا گیا ہے، اس رشتے سے میں ان کے قریب ہوئی تھی۔ وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ اگر ایسا کچھ تھا تو مجھے بچپن سے ہی یہ تفریق یاد کروا دی جاتی۔ اب کیوں ظلم کر رہی ہیں؟ وہ بلک پڑی۔ انہیں کس طرح شوہر کی حیثیت دے سکتی ہوں؟ میں مر جاؤں گی امی۔ اس کا تڑپنا بلکنا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ پردے کی اوٹ میں کھڑے زرتاج کے دل پر جیسے گھونسا سا لگا تھا۔ تم انہیں دوسری نظر سے دیکھو گی تو امی، خدا کے واسطے بس کریں۔ میرے لیے یہ تصور ہی گناہ کے برابر ہے۔ وہ جیسے برس پڑی تھی۔ میں مر جاؤں گی مگر انہیں اس روپ میں قبول نہیں کروں گی۔ گھن آتی ہے مجھے یہ سوچتے ہوئے بھی۔ زرتاج کا وجود سن ہو کر رہ گیا۔ تو پھر اس نکمے نکھٹو فیضان کو قبول کرنا ہوگا، کیونکہ تمہاری شادی بہرحال خاندان میں ہی ہوگی۔ آمنہ سختی سے بولی۔ وہ پیر پٹک کر رہ گئی۔ اس سے بہتر ہے میں شادی ہی نہ کروں۔ شادی نہیں کرو گی تو مجھے مر کے بھی چین نصیب نہیں ہوگا۔ کیا یہی چاہتی ہو تم؟ انہوں نے ناراضگی سے کہا۔ امی، وہ تڑپ کر ان سے لپٹ گئی۔ بیٹے، میری زندگی کا کیا بھروسہ، آج ہوں کل نہیں ہوں گی۔ اتنی بڑی دنیا میں اکیلی کیسے جیے گی؟ یہاں کے لوگ بہت ظالم اور نفس پرست ہیں بیٹے۔ اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے تھپک رہی تھی۔ اس خاموش سسکیاں اس کے اقرار کی گواہی دے رہی تھیں۔ کتنے دن بیت گئے ہیں مگر دل یقین نہیں کرتا، یوں لگتا ہے جیسے کل کی بات ہی ہو۔ وہ اجاڑ صورت لیے ملگجے کپڑوں میں خسارہ زدہ پیر کی طرح ویران اور بے رنگ نظر آ رہی تھی۔ امی کا سویم بھی ہو گیا، حتیٰ کہ کل چالیسواں بھی ہو جائے گا۔ مجھ پر قیامت بیت گئی، مگر یہ دنیا، یہ کائنات جو کی تو قائم ہے۔ اس طرح روز سورج نکلتا ہے اور ڈوب جاتا ہے۔ ہوائیں بھی اپنی رفتار سے چل رہی ہیں، موسم کے رنگ بھی وہی تھے، وہی آسمان، وہی شہروں بازاروں کی رونقیں اور وہی مصروفیات۔ کچھ بھی تو نہیں بدلا۔ ہر شے جہاں تھی وہاں موجود، مگر ایک یہ میرا دل جس کی دنیا اجڑ گئی ہے، یہ گھر جہاں ماتم کے گھور اندھیرے چھائے ہوئے ہیں۔ اس نے ٹھنڈی سانس لے کر آنکھوں میں جمع ہونے والے پانی کو بے دردی سے انگلیوں سے جھٹکا تھا۔ کتنے دن ہو گئے ہیں اس پانی کو ان آنکھوں سے بہتے ہوئے، مگر نہ پانی کی رفتار میں کمی آئی، نہ آنکھیں اس طغیانی پر احتجاج کرتی ہیں۔ وہ تھکے تھکے اعصاب لیے وہ مشکل تمام اٹھ کر باہر آئی۔ زرتاج چالیسویں کے لیے انتظامات میں لگے ہوئے تھے۔ جب سے انکشاف کی منزل کو چھوا تھا، دونوں ایک دوسرے سے نظریں ملانے سے کتراتے تھے، بہت کم ایک دوسرے کے سامنے آتے، یوں بچے بچے پھرتے تھے جیسے کسی کا کچھ لے کر بھاگے ہوں۔ عجیب مجرمانہ سی کیفیت کا شکار تھے۔ اس شخص کو جسے میں نے کبھی باپ کی جگہ دے کر اپنا پیار نچھاور کیا تھا، اس کو کس طرح اپنے جیون ساتھی کے روپ میں دیکھ سکوں گی؟ امی، یہ میں دیکھ سکوں گی؟ آپ مجھے کس مصیبت میں ڈال گئیں؟
آنکھیں ڈبانے لگی۔ مرتے دم آخری ہچکی سے پہلے آمنہ نے دونوں کو التجا بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے ایک دوسرے کا ساتھ قبول کرنے کا وعدہ لیا تھا، اور اب کچھ ہی وقت جاتا تھا جب اس وعدے کی تکمیل ہونا تھی، اور فرینا اس لمحے سے خوفزدہ ہو رہی تھی جب آئندہ زندگی کا خیال آتا اپنی بوٹیاں نوچنے کو جی چاہتا تھا۔ کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، یا اگر ہو بھی گئی تھی تو امی کے ساتھ ہی مر جاتی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ 40ویں کے بعد خاندان کے لوگوں نے نکاح کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ تم لوگوں کا اس طرح بغیر کسی رشتے کے ایک گھر میں رہنا ٹھیک نہیں۔ جب تک آمنہ تھی تب تک دوسری بات تھی، مگر اب تم لوگوں کا اس طرح رہنا اخلاقی اور معاشرتی لحاظ سے معیوب ہے۔ پھر مرحومہ کی خواہش بھی یہی تھی کہ تم دونوں ایک بندھن میں بندھ جاؤ۔ ایک بڑی بی نے بڑے تدبر سے دونوں کو بلا کر سمجھایا۔ فرینا نگاہ جھکائے اضطراری انداز میں انگلیاں مرو رہی تھی، تاہم زرتاج بالکل خاموش تھے۔ فرینا نے چوڑ نگاہ سے ان کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر پتھریلی جامد کیفیت رقم تھی۔ وہ بہت سنجیدہ و متین دکھائی دے رہے تھے۔ ان پر نظر پڑتے ہی ایک بار پھر فرینا کا ضدی دل بین کرنے لگا۔ یا خدا، میں کس طرح ان کو قبول کروں گی؟ جنہیں کل چاچو کہتی تھی، انہیں اب وہ بے دردی سے لب کاٹ رہی تھی۔ نہیں، یہ تصور ہی روح فرسا ہے۔ مجھے کچھ سوچنا ہوگا۔ وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ پھر جانے کیا سوچ کر اگلے روز بڑی مدت بعد ان کے کمرے میں چلی آئی۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنا ہے، اس نے سر جھکا کر لرزیدہ لہجے میں کہا۔ زرتاج نے پلٹ کر نگاہ اس پر ڈالی۔ سیاہ لباس میں دوپٹہ اچھی طرح سر اور شانوں پر اوڑھے زرد چہرہ لیے وہ بڑی ملول نظر آ رہی تھی۔ یہ وہ فرینا تو نہیں تھی جو ہنستی مسکراتی، شرارتیں کرتی، ادھر ادھر کدکرے لگاتی، آمنہ کو ستاتی، ڈانٹ ان کی سہتی نظر آتی تھی۔ یہ تو کوئی اور ہی تھی۔ وہ اداس، گھبرائی ہوئی اور دکھی۔ کہاں وہ ان کی آنکھوں میں اپنی شوخ ستاروں کسی ناچتی چمکتی آنکھیں ڈالے پٹ پٹ بولا کرتی تھی، اور کہاں اب وہ رخساروں پر گرائے سر جھکائے خاموش کھڑی تھی۔ کہو، کیا کہنا ہے؟ وہ نرمی سے گویا ہوئے، ساتھ ہی اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، مگر وہ بدستور کھڑی رہی۔ امی کی اس درجہ انہونی عجیب و غریب سوچ کا فلسفہ تو سمجھ نہیں سکی، مگر ان کی آخری وصیت کو مانے بنا بھی گزارا نہیں۔ امی نے غالباً میرے مستقبل کے تحفظ کے لیے ایسا سوچا ہوگا۔ ان کی سوچ اپنی جگہ، مگر میں سمجھتی ہوں کبھی بھی آپ کو اس روپ میں قبول نہیں کر پاؤں گی، اور شاید آپ بھی ایسا نہ کر سکیں۔ میرے لیے یہ تصور ہی روح فرسا ہے۔ آپ یقیناً میری کیفیات سمجھتے ہوں گے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس تعلق کو استوار کرنے سے قبل آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ وہ بہت غور سے اس کا پسینے میں ڈوبا چہرہ دیکھ کر اس کے جذبات کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ نہ جانے اس میں کیسے ہمت آ گئی تھی کہ وہ اتنا کچھ ایک سانس میں کہہ گزری۔ تم کہو، تمہارے جذبات کا احترام کرنا میرا فرض ہے، وہ نرمی سے بولے۔ آپ اس تعلق کو صرف نام کی حد تک قائم رکھیں گے؟ اس کی عجیب و غریب شرط پر وہ حیران رہ گئے۔ میں امی کی وصیت اور خاندان والوں کی نظروں میں سرخرو ہونے کے لیے آپ سے تعلق جوڑوں گی، اور گھر کے اندر اس تعلق کا کوئی اطلاق نہیں ہوگا۔ آپ کو اختیار ہے اپنی زندگی کے ساتھی کے لیے دوسری عورت کا انتخاب کر لیں۔ مجھے صرف آپ کے نام کا سہارا درکار ہے، باقی سب کچھ ویسا ہی رہے گا جیسا اب ہے، کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ مجھ سے منافقت نہیں ہوتی۔ میں آپ کو دوسرے روپ میں قبول نہیں کر پاؤں گی۔ اس نے بات مکمل کر کے درزیدہ نگاہ ان پر ڈال کر ان کے تاثرات جانچنے چاہے۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ پیشانی پر تفکر کی لکیریں بچھی ہوئی تھیں۔ پھر وہ سوچتے قدموں سے اٹھ کر اس کے سامنے آئے اور بہت ہولے سے اس کا کندھا تھپتھپا کر پھوار سے لہجے میں مخاطب ہوئے۔ تم پریشان نہ ہو، سب کچھ ویسا رہے گا جیسا اب ہے۔ تم اکیلی نہیں ہو اور نہ لاوارث ہو۔ میں تمہاری حفاظت کے لیے موجود ہوں۔ تم بے فکر ہو کر پڑھائی پر دھیان دو۔ میرے لیے بھی بھابھی کا یہ فیصلہ ایک دھچکے سے کم نہیں ہے، تاہم میں تمہارے احساسات کا مکمل پاس کروں گا۔ تمہیں یہ سب کچھ مجھ سے کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں خود بھی اس بات کو سمجھتا ہوں۔ جاؤ، تم آرام کرو، اور ہاں، کل کالج جانا شروع کر دو۔ وہ کافی حد تک ہلکی پھلکی ہو گئی۔ ارے بھئی، گھر تو تم نے بڑا مینٹین رکھا ہوا ہے، لگتا ہے بڑی ایکسپرٹ ہو گئی ہو۔ عالیہ طاہرانہ نظر سے گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ فرینا ہنس پڑی۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ سیٹنگ وغیرہ وہی ہے جو امی نے کی تھی، اور صفائی ماسی کر کے جاتی ہے۔ اور کھانا کون بناتا ہے؟ سالن میں بنا لیتی ہوں۔ روٹی مجھے شروع سے ہی پکانی نہیں آتی، وہ سامنے مارکیٹ سے منگوا لیتی ہوں۔ تنور سے 2 بندوں کا کھانا ہی کیا ہے؟ وہ بڑی بے پرواہی سے صوفے پر بیٹھتی ہوئی سر جھٹک کر بتا رہی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، کہاں بیٹھ کر کھاتے ہو، بیڈ روم میں یا ٹیبل پر؟ عالیہ نے شوخی سی آنکھیں نچائیں۔ ایسے تکلفات میں ہم نہیں پڑتے، وہ بدستور بے پرواہی سے کہہ رہی تھی۔ میں سالن بنا کر رکھ دیتی ہوں، وہ روٹی لے آتے ہیں، یا میں کسی بچے کو بھیج کر روٹیاں منگوا لیتی ہوں، اور کچن میں کھڑے کھڑے کھا کر اپنے کمرے میں آ جاتی ہوں۔ وہ یونیورسٹی سے آتے ہیں تو خود ہی کچن میں جا کر سالن اور روٹی ٹرے میں رکھ کر ٹیبل پر یا اپنے کمرے میں کھانا کھا لیتے ہیں۔ کیا
عالیہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ کیسے میاں بیوی ہو تم جو اکٹھے کھاتے پیتے نہیں، آتے جاتے نہیں اور گھر میں بھی اکٹھے نہیں رہتے؟ وہ بحر تحیر میں غوطے کھا رہی تھی۔ فارینہ تھا نام۔ فارینہ آرام سے بیٹھی رہی۔ عالیہ اس کی بہت قریبی دوست تھی اور اس کے سامنے پردہ رکھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ بس دیکھ لو، اس نے کندھے اچکائے۔ 2 ماہ ہو گئی ہیں تمہاری شادی کو، مگر تم میں کہیں سے بھی کوئی چینج نہیں آیا۔ لگتی ہی نہیں ہو کہ شادی شدہ ہو۔ یار معاملہ کیا ہے فری؟ عالیہ گہری نظروں سے اسے جانچ رہی تھی۔ وہ کھلنڈری سی سادہ مزاج بے پرواہ سی فارینہ تھی۔ لان کے سب پرنٹ کے کپڑوں میں کسی زیور سے بے نیاز چوئنگم چباتی ہوئی وہ قطعی ایک ذمہ دار شادی شدہ خاتون دکھائی نہیں دے رہی تھی، جبکہ شادی کے بعد لڑکی کی نشست و برخاست بول چال اور انداز و اطوار میں واضح تبدیلی آ جاتی ہے۔ ایک نزاکت، نرمی، جھجک، حجاب اور رکھ رکھاؤ آ جاتا ہے۔ پھر کچھ جسمانی تبدیلیاں بھی ناگزیر ہوتی ہیں، مگر وہ تو اس طرح بے پرواہ، نٹ کھٹ اور بے نیاز تھی۔ معاملہ کچھ نہیں، وہ کپڑے جھاڑ کر اکتائے ہوئے انداز میں بولی۔ اس شادی کی اہمیت محض نمائشی اور کاغذی ہے۔ معاشرتی تحفظ کی خاطر میرا نام ان سے جڑا ہے اور بس۔ فاری؟ عالیہ دل پہ ہاتھ رکھے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ گو کہ میری شادی نہیں ہوئی۔ ایک بات بہرحال جانتی ہوں کہ شادی کے بعد عورت کی زندگی کا ہر رخ شوہر کے معمولات زندگی سے مربوط ہو جاتا ہے اور عورت کو سرتاپا شوہر کے رنگ میں ڈھلنا پڑتا ہے۔ وہ وہاں ہوتا ہوگا جہاں شادیاں حسب مراتب ہوتی ہیں۔ فارینہ کا لہجہ زہریلا ہونے لگا۔ جہاں رشتے ہی بدل جائیں وہاں نباہ سے فائدہ۔ اس کی آنکھوں میں سیال مادہ پگھلنے لگا۔ عالیہ چند لمحے بغور اسے دیکھتی رہی، پھر کندھا تھپ تھپایا۔ اچھا چلو چھوڑو، آؤ کھانا کھائیں۔ تاہم وہ سوچ چکی تھی کہ کسی مناسب موقع پر فارینہ کو سمجھائے گی۔ فارینہ؟ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی جب ان کی بھاری سنجیدہ آواز کان میں پڑی۔ وہ چونک کر مڑی۔ زرتاج شادی کے بعد آج پہلی مرتبہ اس کے کمرے میں آئے تھے۔ صبح عصمت خالہ کا فون آیا تھا۔ وہ اپنی اماں بی کے ہمراہ عذرا کو یہاں بھیج رہی ہیں۔ عذرا کے پرچے ہو رہے ہیں۔ اس کا سینٹر ہمارے گھر سے بہت قریب ہے۔ عذرا امتحانات کے دوران ہمارے ہاں رہے گی۔ اچھی بات ہے، اس نے کترائے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ اس نے ابھی تک انہیں بیٹھنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ جب سے رشتے کی نوعیت بدلی تھی وہ ان سے بہت بچنے لگی تھی۔ ایک عجیب سا جھجک امیز احساس اسے راستہ کترا کر گزرنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ چند قدم کا درمیانی فاصلہ طے کر کے اس کی اسٹڈی ٹیبل کے بالکل قریب آن کھڑے ہوئے کہ امتحانی پرچوں کے لیے داخلہ فارم کب بھیجے جا رہے ہیں۔ وہ اس کی پڑھائی کے معاملے میں بہت فکر مند رہتے تھے۔ فارینہ کو یاد آیا، فارم تو وہ کل کلرک آفس سے لے آئی تھی۔ اس پر سرپرست اعلیٰ کے دستخط کروانے تھے۔ فارم مل گئے ہیں، آپ کے سائن رہ گئے ہیں۔ اس نے میتھ کی کتاب سے فارم نکال کر ان کی طرف بڑھایا۔ لاؤ پین دو۔ وہ فارم ٹیبل کی سطح پر پھیلاتے ہوئے اس پر جھک گئے۔ اس طرح کہ کرسی پر بیٹھی ہوئی فارینہ سے محض آدھ پون فٹ کے فاصلے پر تھے۔ ان کے لباس سے پھوٹتی دھیمی دھیمی سحرت انگیز خوشبو فارینہ کے نتنوں سے ٹکرائی تو اس کا دل دھڑک اٹھا۔ عجیب مست کر دینے والی مدہوش کن خوشبو تھی۔ وہ اس خوشبو سے انجان نہیں تھی۔ زرتاج ہمیشہ یہی پرفیوم استعمال کرتے تھے۔ وہ سینکڑوں مرتبہ ان کے قریب آ کر ان کے گلے لگ کر اس خوشبو کو محسوس کر چکی تھی۔ ان کا لمس، ان کی مخصوص خوشبو، ان کی آنکھوں کی چمک اور نرم مسکراہٹ، کچھ بھی تو اس کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ وہ ان سب سے آشنا تھی، مگر اب رشتے کی نوعیت نے ان سب مانوس احساسات کو یکسر بدل کر رکھ دیا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ کسی اجنبی مرد کے قریب آئی ہو۔ یہ وہ زرتاج صدیقی تو نہیں تھے جنہیں وہ سرتاپا جانتی تھی، جن کی پر حرارت نرم آغوش اور مشفقانہ پیار کے مظاہرے اس کے دل میں شانتی کے پھول کھلا دیا کرتے تھے، جن سے وہ لڑتی جھگڑتی تھی، فرمائشیں کرتی تھی، چہلے کرتی تھی، جن کے ہاتھ میں ہاتھیں ڈال کر گھوما کرتی تھی۔ ہر چیز بدل گئی تھی اور یہ بدلتی ہوئی جذباتی کیفیت فارینہ کو اچھی نہیں لگی تھی۔ یہ سب کچھ اچھا نہیں ہوا تھا۔ اتنا پیارا، اتنا بے تکلف اور قریبی رشتہ اس سے چھن گیا تھا، اور جو اجنبی اس کے نام کے ساتھ جڑا تھا اس سے اپنائیت کی بجائے خوب گھبراہٹ اور گریز کا احساس پھوٹتا تھا۔ لو بھئی، سائن ہو گئے ہیں۔ انہوں نے سر اٹھا کر سیدھا کھڑا ہوتے ہوئے فارم اس کے ہاتھ میں تھمایا تو وہ چونکی۔ فارینہ؟ زرتاج بغور اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ گالوں کے گلاب مرجھائے ہوئے سے تھے، آنکھوں میں اداسی اور چہرے پر بے رنگی سی جھلک رہی تھی۔ گھنگریالی زلفیں حسب معمول شانوں، کندھوں اور گالوں پر جھول رہی تھیں۔ کیا بات ہے گڑیا، کوئی پریشانی ہے کیا؟ انہوں نے اپنے سابقہ اپنائیت بھرے انداز میں اس کے بالوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں۔ وہ کچھ سمر سی گئی۔ کوئی بات تو ہے؟ تم اتنی خاموش کیوں رہنے لگی ہو؟ نہ پہلے کی طرح فرمائشیں، نہ باہر جانے کے لیے اصرار، نہ شرارت۔ اتنی گمسم کیوں ہو گئی ہو؟ وہ بدستور نظریں اور سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اس کا جسم ہولے ہولے کانپنے لگا۔ اس پر ان کا پرانا لہجہ زخموں پر نمک چھڑک رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کوئی بات ہے یا شکوہ؟
انہوں نے دل آویز انداز میں مسکراتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ ان کی انگلیوں کے گرم لمس سے گھبرا کر فرینہ نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ اسی لمحے زرتاج کو اپنے موجودہ رشتے کی نوعیت کا ادراک ہوا۔ یہ قربت بہت محسوس ہونے لگی۔ انہوں نے بوکھلا کر ہاتھ ہٹایا اور پیچھے ہوا۔ آؤ فرینہ، آج باہر چلتے ہیں۔ کمرے میں پڑے پڑے تم بیزار ہو گئی ہو۔ وہ خود پر قابو پا کر سادہ لہجے میں بولے، نہیں آج نہیں، میں کچھ بزی ہوں۔ فرینہ نے بہانہ بنایا۔ زرتاج نے زیادہ اصرار نہ کیا اور کندھے اچکا کر باہر نکل گئی۔ بی اماں اور عذرا کی آمد سے وہ بہت خوش تھی کہ چلو اس اجاڑ سنسان ماحول میں کچھ خوشگوار تبدیلی آئے گی، مگر اس وقت اس کی خوشی کافور ہو گئی جب بی اماں نے اسے دیکھ کر حیرت سے ناک پر انگلی رکھ لی۔ اے لو، اے بیٹی، یہ تم نے اپنی حالت کیا بنائی ہوئی ہے؟ بھلا ایسے پھرتی ہیں شادی شدہ لڑکیاں؟ نہ کپڑا لتا، نہ زیور پھول، سر جھاڑ منہ پھاڑ پھر رہی ہو۔ اے خدا نہ خواستہ کیا زرتاج میاں تمہیں خوش نہیں رکھتے؟ اور ان کے ویویلا مچانے پر فرینہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ قہرن و جبرن وہ کمرے میں جا کر تیار ہونے لگی۔ گرے نیلے کامدار جھلملاتے سوٹ میں کندن کا سیٹ پہن کر ہلکا سا میک اپ کرنے کے بعد جب وہ دوبارہ ان کے سامنے آئی تو بغور جائزہ لے کر بی اماں کو کچھ چین پڑا۔ زرتاج اس کی درگت بننے پر خاصے محظوظ ہوئے تھے۔ اس طرح تیار ہو کر وہ واقعی ارمانوں بھری بیاہتا لڑکی دکھائی دے رہی تھی۔ رات کو بڑی اماں اور عذرا کے لیے سیٹ کیا ہوا کمرہ دکھانے کو وہ انہیں لیے راہداری میں آئی تو فرینہ کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے عذرا نے یہ کمرہ کس کا ہے؟ عذرا نے پوچھا، یہ کس کا کمرہ ہے فری؟ یہ میرا ہے۔ ہائے! بڑی اماں نے اپنی اینک درست کرتے ہوئے اسے گھور کر تعجب سے دیکھا۔ تو کیا تم زرتاج میاں کے کمرے میں نہیں ہوتی ہو؟ فرینہ کے چہرے پر سرخی سی ابھر آئی۔ عجب طرح سے پھنس گئی تھی۔ اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں پڑھائی لکھائی کرتی ہے۔ مجھے روشنی کی عادت نہیں ہے، اس لیے پڑھنے کے لیے کچھ دیر کو اس کمرے میں چلی جاتی ہے۔ زرتاج نے بروقت مداخلت کر کے اس کی جان بچائی تھی، تاہم اندر سے وہ کچھ پریشان سے ہو چلے تھے۔ بڑی اماں کی جہاں دیدہ نظروں سے وہ کیوں کر بچ سکتے تھے؟ اچھا اچھا۔ بڑی اماں کو کچھ اطمینان ہوا۔ خیر اب تو کافی رات بیت گئی ہے، آج نہ کتابیں لے کر بیٹھ جانا، جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو۔ یوں بھی لڑکیوں کا پڑھنا پڑھانا شادی سے پہلے تک ہی ہوتا ہے، جب شادی ہو گئی تو پھر پڑھائی کی اہمیت ثانوی ہو جاتی ہے۔ خیر سے اب تم گھر والی ہو، اپنے میاں کا خیال رکھو اور دیکھو میں آئندہ تمہیں یوں نہ دیکھوں خود سے بے پرواہ۔ بڑی اماں خاندان کی بزرگ تھیں، وہ اس طرح کے احکامات لاگو کرنے کا حق رکھتی تھیں۔ فرینہ چپ چاپ سر جھکائے سنتی رہی، سوائے جی جی کہنے کے اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ جاؤ پھر کھڑی کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہارے میاں کمرے میں جا چکے ہیں، تم بھی جاؤ۔ ارے لڑکیاں تو سو ناز اٹھاتی ہیں اپنے خامدوں کے، تم کیسی ٹھس سی لڑکی ہو؟ بڑی اماں نے کچھ اس انداز میں لتارا کہ فرینہ گڑ کر رہ گئی۔ عافیت اسی میں جانی کہ زرتاج کے کمرے میں چلی جائے۔ زرتاج نائٹ ڈریس نکال کر ڈریسنگ روم جانے کے لیے مڑے تھے جب دہلیز پر سر جھکائے، انگلیاں مروڑتی، لرزتی کانپتی، گم گو کے عالم میں کھڑی آراستہ و پیراستہ فرینہ پر نگاہ پڑی۔ اس کی بے بسی کی کیفیت محسوس کر کے وہ بے ساختہ مسکرا دیے۔ آؤ فرینہ، مجھے علم ہے بڑی اماں کی تلوار مارکا نظروں سے بچنے کے لیے تمہیں یہ قدم اٹھانا پڑ رہا ہے۔ کم از کم جب تک وہ موجود ہیں تب تک ہمیں ڈھونگ رچانا ہی ہوگا، وگرنہ پول کھلنے کا خدشہ ہے۔ بات خاندان میں پھیل گئی تو بہت سبکی ہوگی، لوگ کیا کیا باتیں بنائیں گے، اس لیے مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ کچھ روز کے لیے تم یہ زحمت گوارا کر لو۔ ان کے سنجیدہ طرز عمل نے کسی حد تک فرینہ کو سنبھالا دیا۔ وہ کمرے کے اندر آ گئی۔ مگر آپ کو جو تکلیف ہوگی وہ ان کی پرائیویسی میں دخل اندازی پر بہت خفت کا شکار تھی۔ سر مسلسل جھکا ہوا تھا۔ مجھے تکلیف؟ ارے نہیں، بلکہ عین راحت کی بات ہوگی۔ بے ساختہ ان کے منہ سے نکل گیا، پھر شرمندہ سے ہو گئے اور اپنی بات کا تاثر مٹانے کو کپڑے چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم میں چلے گئے۔ واپس آئے تو اسے کسی سوچ میں گم بیڈ کے کنارے بیٹھے ہوئے پایا۔ افسوس، کمرے میں صرف ایک ہی بیڈ ہے۔ ایسا کرو تم کمبل لے کر سو جاؤ، میں قالین پر چادر بچھا کر۔ نہیں نہیں، وہ جلدی سے کھڑی ہوگی۔ آپ بیڈ پر سوئیں، میں نیچے سو جاؤں گی۔ نہیں، آپ کو اوپر ہی سونا ہوگا۔ انہوں نے اس کے شانوں پر دباؤ ڈال کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ چلو ایسا کرتے ہیں، کچھ باتیں کر لیتے ہیں، مجھے تو ابھی نیند نہیں آ رہی اور تم بھی جلدی سونے کی عادی نہیں ہو، کیا خیال ہے؟ وہ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھتے ہوئے سکون سے اس سے پوچھ رہے تھے۔ فرینہ نے سر سے ہلا دیا۔ عذرا بی ایڈ کر رہی ہے، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ بی اے کے بعد کیا کرو گی؟ وہ یوں ہی پوچھ بیٹھے۔ بی اے کے بعد گھر بیٹھوں گی۔ اس کے جواب پر انہیں تعجب ہوا۔ ایک زمانے میں تمہارا ارادہ سی ایس ایس کرنے کا تھا، وہ کیا ہوا؟ اب دل نہیں چاہتا کتابوں کی شکل دیکھنے کو۔ وہ خوف زدہ سی تھی۔ چلو جیسی تمہاری مرضی۔ انہوں نے اس کی اکتاہٹ کے پیش نظر بات ختم کر دی۔ پھر اچانک انہیں کچھ یاد آیا۔ لا حول ولا قوت، اتنی اہم بات بھولے ہوئے ہو؟ وہ کھڑے ہو گئے اور الماری کی طرف بڑھے۔ کچھ دن پہلے میں نے تمہارے لیے چند چیزیں لی تھیں، اتفاق ایسا ہوا کہ دینے کی نوبت نہیں آئی۔ وہ کچھ ڈبے ہاتھ میں پکڑے دوبارہ اس کے پاس آ بیٹھے اور ان کو کھولنے لگے۔
اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ آہستگی سے بولی۔ ڈائمنڈ کا نازک سا سیٹ اور سبز بیش قیمت ساڑی تھی۔ فارینہ، اگر میں فرمائش کروں اس سیٹ کو پہن کر دکھانے کی تو مان لو گی؟ ان کے نرم سے مان بھرے انداز پر وہ کیوں نہ مانتی؟ خاموشی سے کندن کا سیٹ اتارنے لگی۔ لیجیے، پہنا دیں۔ اس کے سادگی سے کہنے پر تاج کچھ ہچکچا سے گئے۔ خود پہنانے میں ایک عجیب سی جھجک حائل تھی، تاہم اس کی بات نہیں ٹالی۔ کانوں کے ٹاپس فارینہ نے خود پہنے، باقی گلے کا لاکٹ اور ہاتھ کی انگوٹھی وہ پہنانے لگے۔ اس کے ڈھیر سارے گھنگریالے گھنے بال سمیٹ کر جب وہ لاکٹ پہنا کر اس کا ہک بند کر رہے تھے تو نہ جانے کس طرح اس کی کچھ بلدار لٹیں ان کے گریبان کے بٹن میں پھنس گئی۔ دونوں بے خبر تھے۔ وہ تو جب لاکٹ کا ہک بند کر کے زرتاج پیچھے ہٹے تو ایک جھٹکے سے فارینہ الجھ کر ان سے ٹکرائی اور اس کا چہرہ ان کے سینے سے مس ہو گیا۔ دونوں اس غیر متوقع ٹکراؤ سے دم بخود رہ گئے۔ فارینہ کا تو سارا خون گالوں پر سمٹ آیا۔ "آئی ایم سوری"۔ اپنی غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی زرتاج نے معذرت خواہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے جلدی سے اس کی لٹیں اپنے گریبان کے بٹن سے چھڑائیں۔ بال آزاد ہوتے ہی فارینہ تیزی سے پڑے ہو گئی تھی۔ زرتاج مبہوت سے بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس خوبصورت حادثے نے ان کے خفیہ جذبات کو برانگیختہ کر دیا تھا۔ ہار سنگار کیے سجی سنوری حسین جوان لڑکی، جس کی پور پر ان کا حق تھا، کمرے کی تنہائی میں رات کے اس پہر ان کے ضبط کو لڑکا رہی تھی۔ خود پر ہزار اعتماد ہونے کے باوجود ان کا ایمان ڈگمگانے لگا، تاہم وہ خود پر قابو پانے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ فارینہ بھی سحر زدہ سی بیٹھی تھی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ ایک مرد کی حیثیت سے ان کے اتنا قریب آئی تھی، اور یہ قربت شعلہ فشاں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سے کیف پرور احساس کو بھی جنم دے رہی تھی۔ اوف! آگ اور پٹرول کا یہ کھیل کیا رنگ دکھائے گا؟ زرتاج اپنی پیشانی مسلتے ہوئے اس کے قریب سے اٹھ کے تمناؤں کی موجیں ضبط کے ساحل سے ٹکرا کر صبر کی چٹانیں پاش پاش کرنے کو تھیں۔ وہ کہاں تک بند باندھتے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ فارینہ حیران نظروں سے ان کا سرخ چہرہ، لال ڈوروں والی براؤن آنکھیں اور تیز ہوتا تنفس دیکھ کر گھبرائے ہوئے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ انہوں نے ایک عجیب سی ٹٹولنے والی نگاہ اس پر ڈالی اور ناقابل فہم انداز میں مسکرائے۔ "اس کی ذمہ دار بھی تم خود ہو"۔ "کیا مطلب؟" وہ خاک بھی نہ سمجھی۔ اس کی معصومیت جذبوں کی آگ کو مزید بھڑکانے لگی۔ "کیا سمجھاؤں؟ مطالب تمہیں؟" وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر عجیب انداز میں متبسم ہوئے۔ ان کی آنکھیں ٹھنڈی سانسیں فارینہ کو بوکھلاہٹ میں مبتلا کر رہی تھیں۔ "تم نہیں سمجھو گی، اور اگر سمجھتی ہو تو اس سلسلے میں کچھ کرنے کی روادار نہیں ہوگی۔ مجھے یقین ہے یہ آگ صرف میرا دامن جلانے کے لیے ہے، میری راتوں کی نیند اور دن کا چین چرانے کے لیے من میں روشن ہوتی ہے۔ تم تک اس کی آنچ کیسے پہنچ سکتی ہے؟" وہ کف افسوس مل رہے تھے۔ فارینہ احساس ندامت کا شکار ہونے لگی۔ "یہ میری وجہ سے پریشان ہے، میری ذات ان کے سکھ چین کے راستے میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ میں نے تو آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اپنے لیے کوئی اچھی سی لڑکی منتخب کر کے اس سے شادی کر لیں۔ آپ میری خاطر اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالیں"۔ اس نے التجا کی۔ "وہ اچھی سی لڑکی میری زندگی میں آ چکی ہے"۔ ان کے دھیمے لب و لہجے میں چھپا اعتراف تھا۔ فارینہ کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ زرتاج نے کہہ کر اس کی طرف سے اپنا رخ پھیر لیا۔ فارینہ کو چکر سا آ گیا۔ "مگر دیکھیے، میں اس طرح آپ کا ساتھ قبول نہیں کر سکتی"۔ وہ ہراساں نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کا لہجہ کانپ رہا تھا۔ "اس میں حرج ہی کیا ہے فارینہ"۔ وہ اس کی طرف مڑے اور ہلکے سے اس کے شانے تھام لیے۔ ان کے ہاتھوں کی تپش فارینہ کے اعصاب میں رچنے بسنے لگی۔ وہ کسمسانے لگی۔ "ہمیں حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے۔ میرا اور تمہارا رشتہ نئے روپ میں ڈھل کر مزید مضبوط ہو گیا ہے۔ رشتے ٹوٹا نہیں کرتے ہیں، بس ان کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ میں اب بھی تمہیں اتنا ہی عزیز رکھتا ہوں جتنا پہلے تم میرے قریب تھیں۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، یاد کیجیے"۔ اس کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ "اور مجھے یقین ہے آپ اپنی زبان کا پاس رکھیں گے۔ ہر وعدہ پورا کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ تم سمجھنے کی کوشش کرو فارینہ، اس طرح کب تک چلے گا؟ یوں دور دور رہ کر ہم اپنے آپ کو سزا کیوں دیں"۔ وہ تحمل سے اسے سمجھا رہے تھے، مگر فارینہ ضدی پنے میں اپنے موقف پر ڈٹی رہی۔ "مجبور ہوں پروفیسر صاحب"۔ اس کا لہجہ حتمی تھا۔ "اور میں اپنے جذبوں کے ہاتھوں مجبور ہوں"۔ انہوں نے اس کے شانوں پر ہاتھوں کا دباؤ ڈال کر سلگنے والے لہجے میں کہا۔ "فارینہ، میں نہیں جانتا بعض جذبوں پر انسان کو قابو کیوں نہیں رہتا"۔ ان کا لہجہ بکھر رہا تھا۔ "خدا جانے تم کبھی ایسے حالات سے گزری ہو یا نہیں، مگر میں کچھ عرصے سے بڑے کرب میں مبتلا ہوں۔ یہ اعصاب شکن جنگ میرے لیے ناقابل برداشت بنتی جا رہی ہے۔ دل کا درد سوا ہوا چاہتا ہے"۔ "فارینہ"۔ انہوں نے آہستگی سے اسے اپنی طرف سمیٹ لیا۔ "میں نے تم سے کہا تھا، آؤ مل کر باتیں کرتے ہیں، مگر جانے کیوں میں سب کچھ بھولتا جا رہا ہوں"۔
میرے دماغ میں ایک دھن سی چھا رہی ہے، میرے سینے میں الاؤ دہک رہی ہیں، میں شاید خود پر قابو نہیں رکھ سکوں گا۔ فرینا، تم پلیز مجھ سے دور ہو جاؤ، وگرنہ عہد کی زنجیر ٹوٹ جائے گی، بلکہ میں کمرے سے باہر چلا جاتا ہوں۔ فکر نہ کرو، تمہاری ذہنی اور جذباتی کیفیت کے پیش نظر جب تک تم نہ چاہو یہ تعلق کاغذوں تک ہی محدود رہے گا۔ تم آرام سے سو جاؤ۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ کر سرخ تمتماتا چہرہ لیے کمرے سے باہر نکل گئے۔ فرینا مبہوت سی اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ یہ سب کچھ کیا ہو گیا تھا آنن فانن؟ ان کی ہیجان خیز قربت نے اس کی دھڑکنوں کو اتھل پتھل کر ڈالا تھا۔ اپنے وجود سے شعلے اٹھتے محسوس ہو رہے تھے۔ اپنے حواسوں میں لوٹ آئی، ان کے بستر پر دراز ہو کر کمبل اوڑھا اور لائٹ بجھا دی۔ تکیوں اور کمبل سے زرتاج کی مخصوص خوشبو پھوٹ کر ان کے وجود کا احساس دلا رہی تھی۔ خدایا، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ وہ ساری راتیں کروٹیں بدل بدل کر سوچتی رہی۔ پروفیسر صاحب کو چاہیے کہ وہ دوسری شادی کر لیں۔ وہ اپنی احمقانہ سوچوں کے تانے بانے بن رہی تھی۔ مجھ سے جوڑا گیا یہ نام نہاد بندھن سوائے ذہنی حیثیت کے انہیں کیا دے سکتا ہے؟ 2-4 روز بعد عالیہ آئی تو اس نے ان خیالات کا اظہار اس سے بھی کر دیا۔ ماشاء اللہ، کس قدر عقلمند خاتون ہو تم۔ عالیہ اس کی عقل پر ماتم کرنے لگی۔ یار، کہیں تمہاری کھوپڑی تو کھسک نہیں گئی؟ عالیہ اچھا خاصا ڈانٹ رہی تھی۔ تمہیں کیا تکلیف ہے آخر؟ سیدھے سادے طریقے سے انہیں اپنا شوہر تسلیم کر لو، خود بھی سکھ سے رہو، ان کو بھی خوشی ہونے کا موقع دو۔ اس نے ہاتھ جھاڑ کر حل پیش کیا۔ یہی تو مصیبت ہے، میں انہیں شوہر کے روپ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ فرینا نے ہاتھ ملے۔ ان سے صرف ایک ہی رشتہ تھا جو نکاح کی کاغذی کارروائی کے ساتھ ختم ہو گیا۔ بے وقوف ہو تم، اصل رشتہ تو نکاح کے بعد تمہارا ان سے بنا ہے۔ اس سے پہلے تو وہ ایک طرح سے تمہارے لیے نامحرم ہی تھے، تمہارے ابو کے خالہ زاد بھائی۔ اس قدر دور پار کا رشتہ، اور وہ بھی خونی رشتہ نہیں، تمہارے لیے تو وہ غیر ہی تھے۔ تم انہیں چچا کی حیثیت سے عزت دیتی تھی، تو کیا ہوا؟ شادی طے ہونے سے پہلے چچا زاد، خالہ زاد اور پھوپھی زاد کزن بھی تو آپس میں بہن بھائی ہی ہوتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہوتا کہ بچپن سے لڑکپن تک وہ ہیر رانجھا بنے رہیں۔ یہ تو جوان ہو کر، اور وہ بھی ماں باپ کے اشارے کنائے سمجھنے کے بعد، لڑکا یا لڑکی اپنے کزن کو دوسری نظر سے دیکھتا ہے۔ تم پہلے انہیں مقدس رشتے سے عزت دیتی تھی، اچھی بات ہے، اب شوہر کے رشتے سے تکریم کرو۔ آخر میاں بیوی کا رشتہ بھی تو بہت مقدس ہوتا ہے۔ عالیہ کا انداز بہت سلجھا ہوا تھا۔ اور میں تمہیں ایک بات کہوں، ابھی تو تم دھڑلے سے انہیں دوسری شادی کا مشورہ دے رہی ہو، مگر جب ایسی نوبت آ گئی تو تم خود ہی سر پکڑ کر رو گی۔ ایسے احمقانہ خیالات کے اظہار سے پرہیز کیا کرو، اپنا ضدی پن اور بے وقوفی کے مظاہرے ختم کرو اور سیدھا سادہ ان کے چرنوں میں جھک جاؤ۔ عالیہ اس کی سرپھری بے وقوف کی زندگی کو کھیل تماشا سمجھنے والی بھولی بھالی لڑکی کو طریقے سے سمجھا رہی تھی۔ میں تو سچی بات کہوں گی، پروفیسر صاحب کی ڈھیل ہی کی وجہ سے تم بگڑی ہو۔ انہوں نے شروع سے تمہیں سر چڑھا رکھا ہے۔ ان کی نرمی، حوصلے اور برداشت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر تم اس درجے منمانی کر رہی ہو۔ میں تو حیران ہوں، وہ بیچارے کس قدر رحم دل، صابر اور فرشتہ صفت انسان ہیں، جو تمہیں اتنا کھلا چھوڑا ہوا ہے، جو دل میں آئے کرتی ہو، نہ گھر بار کی فکر، نہ شوہر کا خیال، ان سے کس قدر زیادتی کرتی ہو، پھر بھی وہ تمہیں کچھ نہیں کہتے، جبر نہیں کرتے۔ ان کے جذبات سے نہ کھیلو فرینا، وگرنہ پچھتاؤ گی۔ کیوں خام خواہ کے وہموں میں اتنا اچھا وقت برباد کر رہی ہو؟ عالیہ خود تو چلی گئی، مگر اپنے پیچھے اپنے الفاظ کی باش گشت چھوڑ گئی۔ وہ سوچیں میں الجھی عجب کشمکش کا شکار تھی۔ کچھ سمجھ میں آ رہا تھا اپنے بے کل ضدی دل کو کس طرح سمجھائے۔ اپنے خیالوں میں گم ہو کر اسے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ زرتاج کی یونیورسٹی سے واپسی کا ٹائم ہو چلا تھا، اور وہ ارد گرد سے بے نیاز ان کے کمرے میں۔ اماں بی کے ڈر سے وہ دن کو بھی زیادہ تر ادھر ہی رہنے لگی تھی، بیڈ پر چٹ لیٹی چھت کے پنکھے کو گھورتی ہوئی سوچوں کے جال میں پھڑپھڑا رہی تھی۔ لباس جگہ جگہ سے بے ترتیب ہو رہا تھا، دوپٹہ جانے کہاں رکھ کے بھول گئی تھی۔ ایک فطری جھجک کے زیر اثر اب وہ ان کے سامنے دوپٹے کا خیال رکھتی تھی، البتہ ان کی غیر موجودگی میں حسب عادت ادھر ادھر ڈال کر بے فکری سے رہا کرتی تھی۔ اس وقت بھی یہی ہوا۔ ہاف سلیوز کی لان کی براؤن پرنٹی شرٹ اور سفید چکن کی شلوار بڑے گھریلو سے انداز میں بستر پر دراز تھی۔ وہ بریف کیس تھامے تھکے تھکے انداز میں کمرے میں داخل ہوئے۔ بریف کیس سائڈ ٹیبل پر رکھنے کے لیے مڑے تو ایک دم بیڈ پر دراز فرینا پر نگاہ پڑی۔ وہ ٹھٹک کر جہاں تھے وہاں رک گئے۔ ان کے دماغ میں جیسے آندھیاں سی چلنے لگیں، وہ تیر کی طرح اس کی طرف بھرے۔ اس لیے فرینا کو ان کی آمد کا احساس ہوا۔ وہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اچھل کر اٹھ بیٹھی اور بستر سے نیچے اتر آئی۔ اوہ، آپ کب آئے؟ ادھر آؤ، انہوں نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں اسے پکارا۔ وہ گمسم سی اپنی جگہ کھڑی رہی، جیسے قدم زمین میں گڑ گئے ہوں۔ وہ نیم دراز ہو کر گہری گہری سانسیں لے رہے تھے، چہرہ تمازت سے سرخ پڑ گیا تھا۔
میں آپ کے لیے چائے لے کے آتی ہوں۔ وہ جلد از جلد ان کی نگاہ سے اوجھل ہو کر اپنے حواس بحال کرنا چاہتی تھی، مگر اسی لمحے انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ ان کی آنکھیں بند تھیں اور جسم تپ رہا تھا۔ سانسوں میں بلا کی تپش فارینہ کو جھلسا رہی تھی۔ وہ گھبرا گئی۔ آپ کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، شاید ٹیمپریچر ہو رہا ہے۔ وہ فکر مند ہو گئی۔ وہ واقعی اپنے آپ میں نہیں لگ رہے تھے۔ تم میرے پاس بیٹھی رہو، طبیعت خود بخود سنبھل جائے گی۔ ان کی آواز سے لڑکھڑاہٹ عیاں تھی۔ فارینہ نے پیشانی پر ہاتھ رکھا اور پھر لرز کر رہ گئی۔ ان کی پیشانی آگ کی طرح دہک رہی تھی۔ آپ کو تو اتنا بخار ہو رہا ہے، مجھے چھوڑیں، میں کوئی دوا تلاش کرتی ہوں یا پھر ڈاکٹر شجاع کو فون کر کے بلاتی ہوں۔ فارینہ ان کی حالت دیکھ کر سراسیمہ ہوئی جا رہی تھی، ساتھ ہی ان کی گرفت سے نکلنے کو مچلی۔ درد خود بخود چلا جائے گا، اس کا علاج ڈاکٹری دوائیوں میں نہیں ہے، بس تم یوں ہی قریب بیٹھی رہو۔ آپ کی طبیعت اچھی نہیں ہے، وہ بے تحاشا فکر مند تھی، بہت اچھی لگ رہی ہو۔ وہ اس کی پریشانی نظر انداز کر کے گہری نگاہ سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے سرگوشی سے کچھ اونچی آواز میں بولے۔ دفعتاً گرم گرم خون فارینہ کے رخساروں پر اکٹھا ہو گیا۔ اس نے محجوب ہو کر نگاہ چرائی تھی۔ آپ بھی بنانے لگے، بھنگن بھی اس سے بہتر حلیے میں ہوگی۔ اس نے پرسوں شام سے لان کی یہ شرٹ پہن رکھی تھی، جب اچھی طرح سلور زدہ ہو گئی تھی۔ جو دل میں بستے ہیں ان کا ہر روپ نظر کو بھاتا ہے، ہر رنگ میں دل کا قرار لوٹ لیتا ہے۔ وہ اسے اور قریب کرتے ہوئے دھیرے دھیرے کہہ رہے تھے۔ اس کے گداز وجود کی ٹھنڈک ان تپتے ہوئے وجود میں جذب ہو کر ایک عجیب سی کیفیت جگانے لگی۔ وہ بے چین سے ہو گئے۔ سنو فارینہ، جو چیز انسان کے سامنے نہیں ہوتی اس کے حصول کے لیے وہ اتنا بے قرار نہیں ہوتا، لیکن جو چیز انسان کے پاس ہو اور وہ اسے حاصل نہ کر سکے تب اس کی بے قراری ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ وہ ناقابل بیان اضطراب کا شکار ہو گئے تھے۔ آپ 3-4 دن سے اتنی بے آرام راتیں گزار رہی ہیں، بھلا لاؤنج کے قالین پر کیسے پرسکون نیند آ سکتی ہے؟ مجھے بہت برا لگتا ہے آپ اتنی تکلیف میں رات بسر کرتے ہیں اور میں… آپ ایسا کریں، آج سے اپنے کمرے میں آ جائیں، میں لاؤنج میں سو جایا کروں گی۔ کچھ دنوں کی تو بات ہے، پھر اماں جی چلی جائیں گی تو یہ مسئلہ نہیں رہے گا۔ وہ اپنی دانست میں یہی سمجھی تھی کہ اتنے دنوں کی بے خوابی اور اماں کی تیغ صفت کے حصار سے ان کی طبیعت میں اضطراب در آیا ہے۔ مسئلہ ختم نہیں ہوگا بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید بڑھ رہا ہے فارینہ۔ انہوں نے بے چینی سے سر تکیے پر ادھر ادھر پٹ رہا۔ میرے شب و روز میرے اپنے نہیں رہے ہیں، میں عجب اذیت ناک کیفیت میں گھر گیا ہوں۔ حالانکہ میں تو بڑا پریکٹیکل انسان تھا، کتابیں میرا مطمع نظر اور تعلیم و تدریس میرا مقصد حیات تھا۔ جذبات کی رسی کبھی ڈھیلی نہیں چھوڑی، اندر کے محسوسات کا بھی ادراک ہی نہ ہوا تھا، مگر اب لگتا ہے پھر میرے جذبات کی دنیا بدل گئی ہو۔ تم کو پانے کے بعد مجھے اپنی سابقہ مجرد زندگی بے رس اور بے مقصد لگنے لگی ہے۔ اپنی تنہائی پر ترس آتا ہے۔ میں تو اتنا قناعت پسند اور مطمئن بندہ تھا اور اب تو کہیں جی ہی نہیں لگتا۔ دن بھر جانے کیا کیا سوچتا رہتا ہوں اور رات آتی ہے تو گویا ایک بلا آن وارد ہوتی ہے، لمحہ لمحہ تڑپتے ترستے آنکھوں میں رات کٹ جاتی ہے۔ فارینہ، اب کوئی حل سوچو، اب مجھ سے اس طرح نہیں رہا جاتا۔ کب کے سوئے ہوئے آگ جذبے جاگ اٹھے ہیں اور اس آگ کو بجھانے کے لیے مجھے تمہارا قرب چاہیے جو سکون عطا کرے۔ فارینہ خاموش بیٹھی بت بنی اس کی بات سن رہی تھی۔ تم دل میں سوچتی ہوگی، بظاہر اتنا شریف، سوبر اور سنجیدہ نظر آنے والا شخص بباطن کس قدر جذباتی ہے۔ مگر فارینہ، میری خطا یہ ہے کہ میں بندہ بشر بن کر پیدا ہوا ہوں، مجھ میں فرشتوں کی صفات نہیں ہیں۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا تم سے کیا کہوں، کیا بولوں۔ بھلا آئینے کو بھی آئینہ دکھانے کی ضرورت ہے؟ آپ ایسا نہ کہیں۔ فارینہ کا لہجہ بھیگ رہا تھا۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں، فرشتے آپ سے زیادہ اچھے تو نہیں ہوں گے؟ اس کی معصومانہ عقیدت مندی میں وہی پرانی اپنائیت آمیز رنگوں کی دھنک نمایاں تھی۔ میں نے کبھی اپنے آپ کو فرشتہ نہیں سمجھا فارینہ، میں آدمی ہوں، کمزور، مجبور اور بے بس۔ وہ کرب سے گویا ہوئے میں بھی غلطیاں کر سکتا ہوں، مجھ سے بھی گناہ سرزد ہو سکتے ہیں۔ فارینہ، تم مجھے اس جنجال سے بچا لو، مجھے بد عہدی کی زنجیروں سے آزاد کرو۔ وہ خود سے بیگانہ ہو کر مجنونانہ انداز میں اس پر جھکے۔ اس نے جلدی سے چہرے کا رخ موڑ لیا۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے پروفیسر صاحب؟ وہ روحانسی ہو کر بولی۔ میں پاگل ہو گیا ہوں، یہی کہنا چاہ رہی ہو نا؟ آپ وہ بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ آپ مجھے اس روپ میں بالکل اچھے نہیں لگتے، میں نے آپ کو بہت اعلیٰ مقام دیا ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ماں زرتاج کو ہوش آ گیا۔ اس کے روحان سے لہجے اور آنسوؤں نے ان کے تپتے ہوئے جذبات پر برف ڈال دی۔ انہیں ایسا لگا جیسے ان کے اندر بھڑکتا آتش فشاں یکبارگی گلیشیئر بن گیا ہو۔ ان کے ہاتھوں کی حرکت رک گئی۔ دوسرے لمحے انہوں نے آہستگی سے اسے الگ کر کے کروٹ بدل لی اور تکیوں میں منہ چھپا لیا۔ فارینہ سٹ پٹا کر باہر نکل گئی۔
رات تک ان کا بخار مزید تیز ہو گیا۔ اماں بھی اور عذرا بھی فارینہ کے ساتھ ان کی تیمارداری کے لیے کمرے میں بستر کے آس پاس موجود تھی۔ ڈاکٹر شجاع کو بلوا لیا گیا تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر ایک لمحے کو شجاع بھی گھبرا گیا۔ ان کا بی پی خطرناک حد تک ہائی ہو رہا ہے۔ خیریت تو ہے؟ کیا گھر میں کوئی ٹینشن ہے بھابھی؟ خدا نخواستہ کوئی سانحہ تو نہیں ہو گیا؟ نہیں نہیں، فارینہ نے شدت سے انکار میں سر ہلایا۔ وہ خوف زدہ سی ہو گئی تھی۔ پھر ایسی کیا بات ہے؟ تم خود بتاؤ، کیوں اپنی جان کے دشمن بنے ہوئے ہو؟ اس نے بے تکلفی سے زرتاج کو جھنجھوڑا۔ خام خواہ میرے گھر والوں کو مت دہلاؤ، اپنی منحوس صورت سمیت تشریف لے جاؤ، زرتاج کے بازو آنکھوں پر رکھ کر کہا۔ اور تو ان حالوں میں پڑا رہا تو سیدھا اوپر تشریف لے جائے گا؟ ہائے اللہ نہ کرے! فارینہ نے بے ساختہ کلیجہ تھام لیا۔ چہرے کا رنگ اڑنے لگا تھا۔ شجاع کو اس کی موجودگی کا احساس ہوا تو شرمندہ ہو گیا۔ معاف کیجیے گا بھابھی، میری زر سے بہت بے تکلفی ہے، بلکہ دشمنی کی حد تک دوستی ہے، اس لیے الٹا سیدھا بول گیا۔ آپ کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں۔ میں نے جملہ اس کی مریضانہ غیرت کو للکارنے کے لیے کہا تھا۔ شجاع سر گھجا کر مسکرایا تو فارینہ کی جان میں جان آئی۔ یوں بھی اگر حقیقت میں ایسا ہو جائے تو بھی کیا فرق پڑے گا؟ زرتاج نے بازو ہٹا کر کنکھیوں سے فارینہ کو دیکھا۔ وہ ہونٹ کاٹنے لگی۔ بکواس نہیں کرو یہ فلمی ہیرو۔ شجاع نے ایک دھپ رسید کی۔ یہ دوائی لکھتی ہے، استعمال ضرور کرنا بھابھی، اگر یہ انکار کرے تو بے شک زبردستی حضرت کے حلق میں انڈیل دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ آپ کے لیے سوپ لاؤں؟ شجاع کے جانے کے بعد عذرا نے بڑی یرغمالت سے ان سے پوچھا۔ نہیں شکریہ۔ انہوں نے آہستگی سے انکار میں سر ہلایا۔ آپ پلیز جا کر اپنے پرچے کی تیاری کیجیے، میں ٹھیک ہوں۔ آپ بیمار ہیں اور ہم چین سکون کی بانسری بجائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عذرا نے چمک کر اپنائیت سے کہا۔ لائیں آپ کا سر دبا دوں؟ وہ بیڈ کے قریب کرسی پر بیٹھنے لگی۔ ارے نہیں نہیں، پلیز یہ زحمت نہ کیجیے گا۔ انہوں نے گھبرا کر ہاتھ اٹھا کر عذرا کو روک دیا۔ کیوں شرمندہ کر رہی ہیں؟ وہ مزید بولے۔ آپ محنت بھی تو بہت کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو پڑھانا، پھر مقابلے کی تیاری کرنا اور گھر بار دیکھنا، تھک جاتی ہوں گے، عذرا ہمدردانہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ فارینہ چپ چاپ ایک طرف کھڑی تھی، نہ جانے کیوں اسے عذرا کی اپنائیت آمیز مزاج پرسی چپ سی رہی تھی۔ اسے اچھا نہیں لگا تھا، تاہم وہ اپنے احساسات کو کنٹرول کر کے باہر نکلنے لگی۔ اے بچی، زرتاج کا بہت خیال رکھنا، اس کو بہت تیز بخار ہے۔ یہ نہ ہو خود سو رہو، بیویاں تو خامند کی معمولی سی بیماری پر اس کی پٹی سے لگ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ تم کیسی گھر والی ہو جو کٹی کٹی پھر رہی ہو؟ ارے تمہارا سہاگ ہے، تمہارے سر کا سائیں۔ بڑی اماں جو اتنی دیر سے خاموش بیٹھی تھیں، فارینہ کو باور کروایا تو وہ دبے پاؤں کمرے سے نکل دیکھ کر زرتاج کے سامنے ہی اسے کھری کھری سنانے لگی۔ وہ پانی پانی ہو گئی۔ شجاع خود ہی دوا خرید کر دے گیا تھا اور عذرا بڑی توجہ سے زرتاج کو دوا کھلا رہی تھی۔ دوا کھانے کے بعد وہ دوبارہ بستر پر لیٹ گئے۔ چلو میرے بچے، اب آرام کرو، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ آ جاؤ عذرا بیٹی، کل تمہارا پرچہ ہے، کچھ پڑھ لو۔ فارینہ زرتاج بیٹے کے پاس موجود رہے گی۔ اے بچی، کہیں سے تیل لا کر بچے کی سر کی مالش کرو یا سر دبا دو۔ بڑی اماں نے اٹھتے ہوئے فارینہ کو ہدایت نامہ جاری کیا تھا۔ بڑی اماں اور عذرا کے جانے کے بعد کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ زرتاج نے نظر گھما کر دیکھا۔ وہ گم گو کے عالم میں کمرے کے درمیان میں کھڑی تھی۔ وہ دوپہر کے واقعے کے بعد بہت حد تک خود پر قابو پا چکے تھے۔ انہیں احساس ہوا تھا کہ بغیر کسی قبولیت کے انہیں فارینہ سے اس قسم کی جذباتی باتیں اور مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ پہلے ہی اتنی برگزیدہ خاطر رہتی تھی، اسے مزید پریشان کرنا اس پر ظلم کے مترادف تھا۔ پھر وہ اتنی معصوم فطرت کی بھولی بھالی نازک سی لڑکی تھی، اسے زندگی کی نزاکتوں کا کیا علم؟ مجھے افسوس ہے، تمہیں سونے کے معاملے میں آج تکلیف اٹھانا پڑے گی۔ میری وجہ سے تم بستر پر نہیں سو سکو گی۔ ایسا کرو، مجھے ذرا سا سہارا دے کر اٹھاؤ، میں نیچے قالین پر سو جاتا ہوں، تم یہاں بیڈ پر آ جاؤ۔ دراصل چکر اتنے آ رہے ہیں، میں خود سے اٹھنے کی ہمت نہیں ہے۔ ان کے لہجے میں بہت معذرت تھی۔ فارینہ کا دل کٹنے لگا۔ آپ مجھے اور کتنا شرمندہ کریں گے؟ آپ کے احسانات مجھ پر ان گنت ہیں۔ کہاں تک میرے ناروا سلوک اور من مانیوں کو برداشت کرتے ہوئے صبر و ضبط کا سمبل بنے رہیں گے؟ وہ ایک دم ٹوٹ کر بیڈ کی پٹی پر سر رکھ کر زاروں کی طرح رو پڑی۔ ارے فارینہ پلیز! انہوں نے اپنے دائیں طرف سرہانے کے قریب سر اوندھائے دھواں دار روتی فارینہ کا سر تھپ تھپا کر گھبرائے ہوئے انداز میں پکارا۔ پلیز فارینہ، تمہارے آنسو مجھے گنہگار کیے دے رہے ہیں۔ انہوں نے آہستگی سے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ دھیرے دھیرے اس کی سسکیاں مدھم پڑنے لگیں۔ مجھے افسوس ہے، میری ذہنی پراگندگی کی وجہ سے تم کو ذہنی پریشانی اٹھانا پڑی۔ میں آئندہ تم سے کچھ طلب نہیں کروں گا، آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ ان کی قمیض آنسوؤں سے تربتر ہو رہی تھی۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ اس کی معصومانہ ضد پر انہیں بے ساختہ فارینہ کا بچپن یاد آ گیا، جب اسی طرح وہ اپنے پالتو جانوروں کی
معمولی بیماری پر حواس کھو بیٹھتی تھی۔ یہ دیکھو میں تو اچھا بھلا ہوں۔ وہ اس کی پریشانی کم کرنے کے لیے اپنی تمام تر ہمتیں جمع کرتے ہوئے وہ مشکل تمام اٹھ کر بیٹھ گئی۔ لو فرینا، اب میں بالکل اچھا ہو گیا ہوں۔ اب تم مجھ سے باتیں کرو، میں سنتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ روتی کیوں ہوں گڑیا؟ ان کے لہجے کی اپنائیت فرینا کا جگر چیر گئی۔ وہ پھر اب دیدہ ہونے لگی۔ آنسو روکنے کے لیے لب کاٹتی ہوئی سرخ گال اور سرخ آنکھیں لیے بکھرے بالوں والی فرینا سیدھا ان کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ بہت بچپنا ہے یار تم میں۔ وہ اس کے رخسار تھپ تھپا کر مسکرائے۔ میں آپ سے معافی چاہتی ہوں۔ وہ سر جھٹکا کر ہاتھ میں رونے لگی۔ کس بات کی معافی؟ وہ دلچسپی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اسی بات کی، وہ سادگی سے بول گئی۔ وہ ہنس دیے۔ تو اس کا مطلب ہے تم اپنا بچپنا ختم کرنے کے لیے میری مدد حاصل کرنے پر راضی ہو؟ وہ معنی خیز نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ فرینا مکمل طور پر نروس ہو گئی۔ آپ کا سر دبا دوں؟ بات بدلتے کو بولی، ساتھ ہی ان سے پرے ہو گئی۔ نہیں رہنے دو، میں بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے ڈاکٹر شجاع کی دوا نے کام کر دکھایا؟ ان کی نہیں، تمہاری دوا نے۔ وہ سرگوشی سے بولے۔ میری دوا نے؟ وہ ہونک بن گئی۔ وہ معنی خیزی انداز میں مسکرائے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کی تمہاری قرب کی ڈوز نے میری طبیعت پر خوشگوار اثرات مرتب کیے ہیں۔ وہ حیا سے ٹوٹ سی گئی، نظریں قالین کو چھونے لگی۔ اور واضح کیا جاتا ہے کہ یہ دوا بلا ناغہ ڈبل خوراک کی صورت میں ملتی رہے تو یہ مریض قلب بہت جلد شفا یاب ہو جائے گا۔ اسے کمرے سے نکلنے کا ارادہ کرتے دیکھ کر وہ مزید شریر ہو گئے۔ ان کا یہ روپ، یہ انداز گفتگو بڑا انوکھا تھا، قطعی مختلف اور دھڑکا دینے والا۔ وہ ہوا ہوئی تو پھر پلٹ کر نہیں دیکھا۔ صبح حیرت انگیز طور پر ان کی طبیعت ٹھیک ہو چکی تھی۔ اس روز وہ لاؤنج میں ٹی وی کے آگے بیٹھی یوں ہی پروین شاکر کی کتاب ماہ تمام کے اوراق پلٹ رہی تھی۔ دفعتاً اس کی نگاہ ایک شعر پر پڑی۔ اپنی معنویت کے اعتبار سے اسے بہت موزوں لگا۔ میں پانیوں کی مسافر، تو آسمانوں کا، ملاپ کیسے ہو دونوں میں، درمیان ہے خلا۔ ہاں، اور یہی خلا دونوں طرف تعلقات کی راہ میں حائل ہو کر راستے دھندلا رہا ہے۔ اس نے کتاب ٹھپ کرتے ہوئے سوچا۔ السلام علیکم، کیا ہو رہا ہے؟ اسی اثناء میں زرتاج ادھر آ نکلے۔ وہ دوپہر کو آئے تو فرینا عالیہ کے ساتھ ہیرا کی مزاج پرسی کو گئی ہوئی تھی۔ ہیرا خرابِ طبیعت کی بنا پر کچھ دنوں سے کالج نہیں آ رہی تھی۔ واپس آئی تو پتہ چلا زرتاج کسی کام سے اپنے جاننے والے کے ہاں گئے ہیں، شام تک لوٹیں گے، اور اس وقت وہیں سے آ رہے تھے۔ کچھ نہیں، میں یوں ہی بس کتاب دیکھ رہی تھی، اس نے جواب دیا۔ زرتاج بھائی، آپ چائے پئیں گے؟ اسی لمحے عذرا بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو گئی، ان کے بہت آگے پیچھے پھر رہی تھی۔ فرینا کی خواہاں تیریاں چڑھنے لگیں۔ شکریہ عذرا، میں پی کر آ رہا ہوں۔ البتہ فرینا سے پوچھ لو۔ وہ بازو کی آستین اوپر چڑھاتے ہوئے نرمی سے گویا ہوئے۔ میں اس وقت چائے نہیں پیتی۔ فرینا نے صاف انکار کیا۔ آپ کے پیپرز کب ختم ہو رہے ہیں؟ زرتاج نے ٹی وی کے آگے بیٹھتے ہوئے کنٹرولر کے ذریعے آواز اونچی کر دی۔ عذرا بھی وہیں بیٹھ گئی، جس نے فرینا کو اچھا خاصا تپا دیا۔ وہ جل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارادہ کچن میں جانے کا تھا۔ 2 پرچے رہ گئے ہیں، عذرا نے مسکرا کر جواب دیا۔ تمہارے کب شروع ہو رہے ہیں BA کے پیپرز؟ زرتاج نے ہونٹ چباتی رخ موڑے کھڑی فرینا پر نگاہ ڈال کر سادگی سے دریافت کیا۔ شروع ہوں گے تو پتہ چل ہی جائے گا، اس نے دھیرے سے سپاٹ انداز میں جواب دیا اور باہر نکل گئی۔ یہ بھی نہ دیکھا کہ اس کی بے رخی کے مظاہرے نے زرتاج کی آنکھوں میں چمکتے ستاروں کو بجھا دیا تھا۔ ایسا کرتے ہیں، پکنک منانے چلتے ہیں۔ عذرا کے پرچے ختم ہو گئے ہیں، انہیں کچھ سیر و تفریح کی ضرورت ہوگی۔ عذرا کے پرچوں کا اختتام ہوا تو رات کے کھانے پر زرتاج نے تجویز پیش کی۔ اف، آپ کتنے اچھے ہیں، میرے دل کی بات جان گئے۔ عذرا نے خوشی سے مٹھیاں بھینج کر اشتیاق ظاہر کیا۔ تمہارا کیا خیال ہے فرینا؟ انہوں نے خاموش بیٹھی فرینا سے تائید چاہی۔ فرینا کے ابرو کھنچ گئے۔ اسے ان کی پیشکش اور عذرا کی قبولیت پر سخت طیش آ رہا تھا۔ یہ محترمہ کون ہوتی ہیں ان سے فرمائش کروا کے گھومنے پھرنے والی؟ یہ حق تو میرا ہے۔ تمہیں اپنا حق یاد آیا؟ مان اس کے اندر سے کوئی تنزیہ ہنسا۔ وہ بھونچکی رہ گئی۔ یہ جلاپے کا احساس بذات خود اس کے لیے حیران کن تھا۔ وہ کس دھڑلے سے انہیں خود دوسری شادی کے لیے زور دیا کرتی تھی، پھر اب عذرا سے التفات کیوں ہضم نہیں ہو رہا؟ ابھی تو تم دھڑلے سے انہیں دوسری شادی کا مشورہ دے رہی ہو، مگر جب ایسی نوبت آئی تو تم خود ہی اپنی حماقت پر سر پکڑ کر رو گی۔ مان اس کے کان میں عالیہ کی تنبیہ اور پیشن گوئی گونجی۔ یا واقعی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے؟ وہ سر تھامے بیٹھی تھی۔ عذرا سے احساس رقابت کا جذبہ اتنی شدت سے بیدار ہوا تھا کہ وہ خود اپنی کیفیت پر دھنگ رہ گئی۔ شاید اپنی چیز پر دوسرے کا غاصبانہ قبضہ اس طرح مشتعل کر ڈالتا ہے۔ اس نے تو کبھی زرتاج کو شوہر کی حیثیت نہیں دی، پھر یہ جلاپا، یہ حادثانہ جذبہ جو خالصاً شوہر پرست بیویوں کے دل کی پیداوار ہوتا ہے، یہ مجھ میں کیسے در آیا؟ کیا میں لاشعوری طور پر انہیں اپنا شوہر سمجھنے لگی ہوں؟ کیا احساسِ ملکیت کو ٹھیس لگنے پر مجھے ہوش آیا ہے
خود پر جتنی حیران ہوتی کم تھا، عجب طرح سے دل کی کایا پلٹی تھی۔ جو احساس مدتوں نہ جاگتا، اسے عذرا کی میٹھی میٹھی نظروں کے تیز اور قابو کرنے کی خواہش لیے ناز و اعداد نے بیدار کر ڈالا۔ اگلے روز وہ خاص طور پر عذرا کے لیے چھٹی کر کے پکنک منانے کے لیے تیار ہوئے تھے۔ چھتر باغ کا انتخاب کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر شجاع اور اس کی فیملی کے علاوہ فارینہ کے اصرار پر عالیہ بھی ہمراہ تھی۔ خوب خوش گپیاں ہو رہی تھیں، مگر اس کا جی مقدر سا تھا۔ وہ چاہنے کے باوجود اس خوشگوار محفل کو انجوائے نہیں کر پا رہی تھی۔ زرتاج بھائی، یہ کباب لینا، میں نے خاص آپ کے لیے بنائے ہیں۔ ہلکے سبز کپڑوں میں کھلی کھلی عذرا بڑی چاہ سے پلیٹ ان کی طرف بڑھا رہی تھی۔ فارینہ کے شریانوں میں خون ابلنے لگا۔ ہوں، محترمہ پر چاہ رہی ہیں؟ وہ سلگ کر رہ گئی۔ امی کے ذریعے اسے اتنا تو علم ہو چکا تھا کہ خالہ اپنی بیٹی عذرا کے لیے زرتاج کی آس لگائے بیٹھی ہیں۔ اس وقت تو یہ سن کر اسے خوشی ہوئی تھی، مگر اب صورتحال مختلف تھی۔ اب وہ اس کی رقیب کے طور پر سامنے آئی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا اس کا خون پی لے۔ ہوں، وہ کون ہوتی ہے زرتاج کے لیے کھانا بنانے والی؟ اس کی خالص زنانہ جلن اسے تلملاہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ ارے فارینہ بھابی، آپ بہت خاموش بیٹھی ہیں، کیا بات ہے؟ ڈاکٹر شجاع کی بیگم نے اسے گمسم پا کر ٹھوکا دیا تھا۔ زرتاج نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ گلابی مکیش کی جلملاتی ساری میں، گھنگریالے بالوں کی لٹوں کے حالے میں اس کا ملائم شہابی چہرہ دمک رہا تھا۔ اس کے سرخ مرطوب ہونٹ، سیاہ چمکیلی آنکھیں، چمکتے گال اور لچکیلی ڈال کا سا شاداب سراپا گلابی لباس میں مزید پربہار ہو گیا تھا۔ زرتاج کو وہ اتنی اچھی لگی کہ وہ بے اختیار اس کی دید میں کھو گئے۔ ان کی نظروں کی تپش محسوس کر کے وہ خود میں سمٹنے لگی اور قدرے ترچھی سی ہو کر بیگم شجاع کی اوٹ میں ہو گئی۔ دراصل کچھ عرصے میں میرے فائنل امتحانات ہونے والے ہیں، اس لیے ذہن بار بار ادھر چلا جاتا ہے۔ فارینہ نے سنبھل کر بیگم شجاع سے بہانہ گڑھا۔ کھا پی کر سب ٹولیوں میں ادھر ادھر نکل گئے۔ آؤ فارینہ، اوپر پہاڑی پر چلتے ہیں، وہاں بیٹھنے کی بڑی اچھی جگہ ہے، اچھا انتظام ہے، کولڈ ڈرنکس وغیرہ بھی مل جاتی ہیں۔ وہ اسے سست سا بیٹھا دیکھ کر اس کے پاس آ کر بولے۔ باقی سب ادھر ادھر جا چکے تھے، آپ جائیں، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ اس نے بیزاری سے ارد گرد پھیلے سرسبز نظارے پر نگاہ جمائی۔ کیوں دل کیوں نہیں چاہ رہا؟ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے گھاس پر آلتی مالتی مارے بیٹھی فارینہ کو دیکھ کر مسکرائے۔ وہ اس سے تھوڑے سے فاصلے پر عین سامنے کھڑے تھے۔ کیا کسی نے کچھ کہہ دیا؟ نہیں، وہ پلکیں جھپکا کر آہستگی سے بولی۔ پھر مجھ سے ناراضگی ہے کیا؟ وہ ہلکا سا اس کی جانب جھکے۔ وہ خاموش بیٹھی ہونٹ کاٹ رہی تھی، چہرے پر ناخوشگوار تاثرات چھپائے نہیں چھپ رہے تھے۔ آپ کی جانیں بلا، وہ خفگی سے بولی اور چہرے کا رخ موڑ لیا۔ آپ کو کیا پرواہ؟ مجھے ہی تو پرواہ ہونی چاہیے۔ وہ نچلا لب ہونٹوں تلے دبا کر مسکرائے۔ اس کے روٹھے روٹھے تیور مزہ دے رہے تھے۔ آؤ چلتے ہیں، دیکھو سب ادھر ادھر گھومنے نکل گئے ہیں۔ انہوں نے پھر اصرار کیا۔ تو آپ بھی چلے جائیں، عذرا کو ساتھ لے لیں، وہ نگاہ کترا کر خشک لہجے میں بولی۔ انہوں نے ٹھٹک کر اس کی شکل دیکھی۔ عذرا تو غالباً عالیہ کے ساتھ گئی ہے۔ انہوں نے سادگی سے وضاحت کی۔ آپ کو بہت افسوس ہو رہا ہے تو میں بلا لاتی ہوں، وہ تلملا کر کہہ گئی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، مگر تم اپنا موڈ تو ٹھیک کرو، اتنے سرسبز اور خوشبودار ماحول میں ناراض رہنا اچھی بات تو نہیں ہے۔ انہوں نے بچوں کی طرح بہلاتے ہوئے جھک کر اس کا ہاتھ تھام کر اٹھا دیا۔ میرا موڈ نہیں ہے، وہ گھبرانے لگی۔ وہ بدستور نگاہ چرائے ہوئے تھی۔ موڈ بھی بن جائے گا، تم آؤ تو صحیح۔ وہ اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے کر سرسبز ڈھلانوں کی طرف چل دیے۔ دیکھو اتنی تر و تازہ فضا ہے، وہ اسے چیر اپ کر رہے تھے۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا، وہ منہ پھلا کر بولی۔ کیا میرا ساتھ برا لگ رہا ہے؟ وہ یکدم سنجیدہ ہو گئے۔ فارینہ سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ زرتاج کا جی مکدر سا ہو گیا۔ انہوں نے آہستگی سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ اس کی ضد، خفگی، ناگوار تاثرات اور جھنجھلاہٹ اس کی ناپسندیدگی کی واضح عکاسی تھی۔ کیا فائدہ زبردستی کرنے کا؟ وہ وہیں رک گئے۔ آگے جانے سے کچھ حاصل بھی تو نہیں تھا۔ جس کو میرے ہمراہ چند قدم چلنا دوبر ہو رہا ہے، وہ زندگی بھر کا ساتھ کیا نبھائے گی؟ وہ خود کلامی کے سے انداز میں گویا ہوئے ان کے چہرے کے جاندار تاثرات حرف غلط کی طرح مٹ گئے تھے۔ اس کی جگہ اضمحلال، تھکن اور مایوسی نے لے لی۔ ارے زرتاج بھائی، آپ ادھر ہی رک کے اوپر آئیے نا، ادھر پل کراس کر کے اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، ہم تو اوپر تک سب نظارے کر کے آئے ہیں، آپ نہیں گئے ابھی تک؟ عذرا عالیہ کے ہمراہ لکڑی کا پل پار کر کے ان کی طرف بڑھتی ہوئی زور سے پوچھ رہی تھی۔ ہمیں کوئی ساتھی نہیں ملا اوپر تک سفر کرنے کے لیے، انہوں نے پھیکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر کہا۔ فارینہ کا موڈ نہیں ہو رہا، ساتھ ہی انہوں نے اس کا دفاع بھی کیا۔ اوہو اچھا، تو ایسا کیجیے، ہمارے ساتھ چلیے، عذرا نے بڑی چاہ سے آفر کی۔ آپ تھک گئی ہوں گی، انہوں نے اخلاق نبھایا، ایک چکر تو لگا چکی ہیں، تو کیا ہوا، آپ کے ساتھ دوبارہ چلتے ہیں، ایسی کیا بات ہے؟
وہ خوش دلی سے بولی۔ آئیے پھر کچھ سوچ کر وہ اس کے ساتھ ہو لیے۔ فرینا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ قہر بھری نظروں سے دونوں کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ کہاں گم ہو؟ عالیہ گہری نظروں سے اس کا تجزیہ کر رہی تھی۔ ہونٹوں پر ذو معنی تبسم تھا۔ بی جمالو کہیں کی۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر عالیہ کی طرف پلٹ کر کہا، اس کا کیا قصور ہے؟ یہ تو تمہاری حماقت کا ہی نتیجہ ہے۔ خود ہی تو انہیں آفر کی تھی دوسری لڑکی کا انتخاب کرنے کی۔ اب وہ ایسا کر گزرے ہیں تو تمہیں برا کیوں لگ رہا ہے؟ عالیہ تنزن بولی۔ بقول تمہارا تو ان سے صرف کاغذ کا تعلق ہے۔ فرینا خود پر لعنت ملامت بھیج رہی تھی۔ وہ مرد ہیں، انہیں اپنی زندگی کا عملی ساتھی چاہیے۔ وہ کسی کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں۔ عالیہ کے تین نشانے پر لگ رہے تھے۔ بس کرو عالیہ، مجھے پہلے ہی رونا آ رہا ہے۔ وہ رہانسی ہوگی، اب رونے سے حاصل؟ عالیہ بے رحمی سے گویا ہوئی۔ اس وقت فرینا کو آئینہ دکھانے کی ضرورت تھی۔ وہ سچ مچ رو پڑی۔ کیسے اس چہیتی کے ساتھ چل پڑے۔ وہ دانت پیس رہی تھی۔ بھئی ان کی مرضی، جو ساتھ دینے پر آمادہ ہوگا اس کو ہمراہ لیں گے۔ عالیہ برجستگی سے بولی۔ اچھا اب یہ رونا دھونا بند کرو۔ آخرکار عالیہ کو اس پر ترس آیا۔ اس کے پاس آ کر اس کی پشت تھپ تھپائی اور پھر سمجھانے لگی۔ ابھی بھی بازی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ نیک سلوک اور اخلاص سے ان کا دل جیت لو۔ انہیں باور کراؤ کہ تم کو ان کی ضرورت ہے، ان کی چاہت تمہارے دل میں ہے۔ ٹھیک ہے؟ فرینا نے آنسو پوچھتے ہوئے عزم کیا، مگر اس کا یہ عزم پایہ تکمیل کو نہ پہنچ سکا۔ اس دن کے بعد زرتاج اتنا بددل ہوئے کہ اس سے کوئی توقع رکھنا چھوڑ دیا۔ اب وہ اپنی تعلیمی اور تدریسی مصروفیات میں گم رہتے تھے۔ حضرات کے امتحانات ختم ہونے کے بعد وہ اماں بھی سمیت رخصت ہو گئی۔ ان کے جاتے ہی دونوں کو ریلیف مل گئی تھی۔ فرینا اپنے پہلے والے کمرے میں واپس آ گئی۔ دونوں کے اپنے اپنے معمولات تھے، مگر نہ جانے کیوں یہ صورتحال فرینا سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ پڑھائی سے جی اچاٹ ہو گیا تھا۔ یوں ہی بلائی ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں چکرائی پھرتی۔ کبھی کسی کام سے ان کے کمرے میں آتی تو مختصراً بات کرنے کے بعد کتاب اپنے چہرے کے آگے رکھ لیتے تھے۔ وہ توہن و کرہن واپس پلٹ آتی۔ اف، مجھ سے اس درجہ بیزار ہو گئے ہیں۔ وہ ان کی التفات کی عادی تھی۔ اب انہوں نے جو بے توجہی اور بے نیازی کا سلوک برتا تو اس کے دل پر چوٹ سی پڑی تھی۔ اتنے خفا ہیں کہ ڈھنگ سے بول دے کہ بھی روادار نہیں۔ اسے اپنی دنیا طریق نظر آنے لگی۔ اگر عذرا اس گھر میں آ گئی تو میرا مقام کیا ہوگا؟ سوچ کر ہی کانپ اٹھی۔ میں کس حیثیت میں یہاں رہوں گی، کہاں جاؤں گی؟ اس نے آج تک ان کے سلوک کی پذیرائی نہیں کی تھی، مگر آج اس کا دل بھی انہی کی طرح دکھا ہوا تھا۔ نہیں، اس طرح میرا رویہ ناگوار گزرا ہوگا ان پر۔ بے روحی کی چنگاریاں برساتی رہی تھی۔ ان کا دل بھی پتھر کا نہیں تھا۔ میں آپ کی بے روحی اور خود سے بے نیازی نہیں سہ سکتی۔ وہ رات کی تاریکی میں خود سے اعتراف کرتی ہوئی سسک پڑی۔ وہ کب تک ان کا دل دکھاتی رہے گی، انہیں نارسائی کے کرب سے دو چار کرتی رہے گی؟ وہ سچ مچ اس کے خلوص سے دل سے طالب ہیں تو اس کی ہر کج ادائی برداشت کر لیتے ہیں۔ رات کے کسی پہر اسے شدید پیاس محسوس ہوئی تو اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ پانی پی کر کچن سے نکلنے کو تھی جب برآمدے میں سگریٹ کے شعلے نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔ ایک لمحے کو تو اسے اچھا خاصا خوف محسوس ہوا، پھر ہمت کر کے برآمدے میں نکلی۔ رات کا سناٹا بول رہا تھا، چاند کی ملگجی روشنی اور ارد گرد پھیلی ہوئی تھی، اور اس بولتے سناٹے میں وہ بے قراری سے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے بے تحاشا سگریٹ پھونک رہے تھے۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی ان کے سامنے آ گئی۔ تم ابھی تک سوئی نہیں؟ انہوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ فرینا نے بڑے دکھ سے ان کا جائزہ لیا۔ بیمار، قدرے مزمحل، تھکا ہوا وجود، بے سکونی اور بے خوابی سرخ انگارہ آنکھوں سے خود بخود جھلک رہی تھی۔ آپ اتنی سگریٹ نہ پیا کریں، صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ تمہیں بھی میری صحت کی فکر رہنے لگی؟ وہ عجیب سے انداز میں مسکرائے۔ وہ بے بسی سے ہونٹ کاٹنے لگی۔ میں سمجھی نہیں، اس نے سر اٹھا کر کہا، حالانکہ وہ سمجھ رہی تھی۔ یہی تو مصیبت ہے کہ تم کچھ سمجھتی نہیں۔ انہوں نے نچلا لب دبایا، جاؤ جا کر آرام کرو، رات بہت ہو گئی ہے۔ ان کے لہجے میں گمبھیرتا چھا گئی۔ اور آپ؟ وہ ہچکچا کر انہیں دیکھنے لگی۔ میری تو قسمت میں ہی بے آرامی لکھی ہے، کوئی کیا کر سکتا ہے؟ انہوں نے طویل سانس لی۔ فرینا کا دل پگھلنے لگا۔ دفعتاً وہ آگے بڑھی اور ان کے شانے سے سر ٹکا دیا، مگر آج ان کے بازو اس کے وجود کا ہلکا کرنے کے لیے نہیں اٹھے۔ انہوں نے چپکے سے اسے الگ کر دیا اور سنجیدہ لہجے میں بولے، خود کو قابو میں رکھو۔ جس رشتے کو تم نے دل سے نہیں قبولا، اس کے جملہ حقوق کا مظاہرہ کر کے مجھے گنہگار نہ کرو۔ پھر وہ سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر جیب میں رکھ کے اسے اندر آنے کا اشارہ کر کے آگے بڑھ گئے۔ فرینا پر سکتہ طاری ہو گیا، گویا پانسا پلٹ گیا تھا۔ ان کے خشک اور بے تاثر لب و لہجے نے اسے بہت دکھ دیا تھا۔
وہ کھوئے کھوئے انداز میں اپنے کمرے میں پلٹ آئی۔ زرتاج کا بے مہر سلوک اعصاب پر ہتھوڑے کی مانند برس رہا تھا۔ ساری رات وہ بے چین و بے قرار رہی۔ فارینہ کھانے کے بعد میرے کمرے میں آنا، کچھ بات کرنا ہے۔ اس رات کھانا کھا کر وہ سپاٹ لہجے میں بولتے ہوئے اندر چلے گئے۔ وہ سوچوں میں کھو گئی، جانے کیا کہنا ہے کہیں عذرا۔ نوالا اس کے منہ میں اٹکنے لگا۔ خدایا میرا کیا بنے گا؟ پڑھائی کے معاملے میں وہ بالکل کوڑی ہو گئی تھی۔ مارے باندھے BA کے پرچے دیے تھے بس ڈگری کے لیے، اب پاس فیل ہونے سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ اگر انہوں نے اس کاغذی رشتے کو نبھانے سے انکار کر دیا تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ اتنی تعلیم بھی نہیں ہے کہ اس کے بل بوتے پر اچھی جاب مل سکے۔ پڑھنے لکھنے اور اعلیٰ ملازمت کے حصول کے خواب جیسے مٹی میں مل گئے تھے۔ کچھ کرنے کو جی ہی نہیں چاہتا تھا۔ مختلف اندیشوں میں گری ان کے کمرے میں آئی۔ وہ کتاب پڑھ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر کتاب سائڈ ٹیبل پر رکھ دی اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عصمت خالہ نے عذرا کے رشتے کے سلسلے میں آج مجھے بلوایا تھا، انہوں نے چھوٹتے ہی بتا دیا۔ فارینہ نے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ الہی خیر، تو کیا آپ نے ہاں کر دی؟ اس نے اڑے اڑے حواس سمیٹنے کی کوشش کی۔ ہیں، ظاہر ہے، اور ہو بھی کیا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں خاندان سے باہر لڑکی بیاہنے کا رواج نہیں ہے۔ انہوں نے طویل سانس لی۔ کیا؟ فارینہ کے سر پر چھت آن گری۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ وہ پتھر کے بت کی طرح ساکت و صامت رہ گئی۔ اگر آپ کو یہی کرنا تھا تو پہلے کیوں نہ کر ڈالا؟ مجھ سے بندھن کیوں باندھا؟ سیدھا سیدھا عذرا کو بیاہ لاتے۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بلک پڑی۔ کیا حماقت ہے فارینہ! وہ ہکا بکا رہ گئے۔ بھئی یہ کیا بچپانہ پن ہے! میں عذرا سے کیوں کر بیاہ رچاتا؟ انہوں نے ناگواری سے سر جھکا لیا۔ تو پھر اب کیسے خیال آ گیا؟ وہ سر سے پاؤں تک جھلس گئی۔ لا حول ولا قوت! انہوں نے برا سا منہ بنایا۔ عذرا کی شادی فیضان سے ہو رہی ہے۔ عصمت خالہ نے اس سلسلے میں مجھ سے رائے طلب کی تھی۔ فیضان اب کافی سدھر گیا ہے اور اپنے والد کے ساتھ اسٹور پر بیٹھنے لگا ہے۔ بہت اچھا نہ سہی مگر بہرحال خاندان میں عذرا کو اس سے موزوں رشتہ نہیں مل سکتا۔ یہی سمجھا کر میں نے عصمت خالہ کو ہاں کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ وہ بھننا کر بتا رہے تھے۔ ہائے! اس نے مونک بن کر سر اٹھایا۔ تو آپ عذرا سے شادی نہیں کر رہے؟ اس کے بہتے آنسو یکلخت رک گئے تھے۔ زرتاج نے بغور اس کی شکل دیکھی۔ شہابی گالوں پر بہتے آنسوؤں کی لکیریں موتیوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ شبنمی آنکھوں میں سرخوشی کے رنگ تھے۔ کس قدر احمق ہیں آپ! میرا ابھی اتنا دماغ خراب نہیں ہوا، ایک ہی کر کے پچھتا رہے ہیں۔ انہوں نے برا مان کر وضاحت کی۔ اس کی حاسدانہ کیفیت عذرا کے لیے جلاپا اور دوسری شادی کے معاملے میں اس درجہ فکر مندی نے زرتاب کے مزاج پر خوشگوار اثرات مرتب کیے تھے۔ انہیں اس کا یہ انداز اچھا لگا۔ ویسے میں ایسا کر بھی سکتا ہوں۔ بھئی تم نے خود ہی تو وعدہ لیا تھا۔ وہ کتاب کے اوراق الٹتے ہوئے بے پرواہی سے بولے۔ وہ دھک سے رہ گئی۔ جی نہیں، آپ ایسا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ وہ چہ بجی بھی ہوئے۔ آخر مجھے بھی اپنی ازدواجی زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ وہ سر جھکا کر انگلیاں مروڑنے لگی۔ میری وجہ سے آپ کو بہت تکلیف اٹھانا پڑی۔ مجھے اب بھی آپ سے شکوہ ہے۔ آپ نے میری تمام گستاخیاں برداشت کیں اور کچھ نہیں کہا، سمجھایا بھی نہیں۔ اس کی آنکھیں چھلکنے لگیں۔ سمجھایا انہیں جاتا ہے جو سمجھنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ فارینہ کو افسوس ہوا کہ آج اس کے آنسو بھی تاثیر کھو رہے تھے۔ انہیں کچھ پرواہ ہی نہیں تھی، مزے سے کتاب پڑھ رہے تھے۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ ناراضگی کا کیا حق پہنچتا ہے مجھے؟ نظریں بدستور کتاب پر تھیں۔ کیوں نہیں، آپ کو سب حقوق حاصل ہیں۔ آخرکار اس نے سر جھکا کر آنچل مروڑتے ہوئے کہہ ڈالا۔ انہوں نے کتاب دوبارہ بند کر کے گہری نگاہ اس پر ڈالی، پھر چپتے ہوئے انداز میں بولے، اوہ ہو، بڑی جلدی خیال آ گیا، اتنی خفا ہیں کہ ڈھنگ سے بولنے کے روادار بھی نہیں۔ اسے رونا آنے لگا۔ یہ تم کہہ رہی ہو ظالم لڑکی، تمہیں خبر ہی نہیں، تم نے کبھی میرے دل میں جھانک کے دیکھا؟ اس عرصے میں تم نے مجھے کتنا ستایا ہے، کبھی تم نے سوچا میں روز روز بیمار کیوں پڑتا تھا؟ تم سے کیا چاہتا تھا؟ تمہارے بددل کر دینے والے رویے مجھ پر کس قدر گراں گزرتے تھے۔ کبھی کوئی درد تمہارے دل میں جاگا؟ کبھی تم نے اندازہ لگایا کہ میں کس کرب سے گزر رہا ہوں، مجھے کس قسم کے علاج کی ضرورت ہے؟ یہ کاغذی تعلق کس طرح میرے ایمان، میری قوت ارادی اور حوصلے کا امتحان بن کر اندر سے توڑ پھوڑ رہا ہے؟ نہیں، بلکہ تم اعلیٰ درجے کی بے حسی سے میری جذباتی کیفیات پر برف ڈال دیا کرتی تھی۔ کبھی تمہیں میرے دل کا خیال آیا؟ ایک احمقانہ سی بات کے پیچھے تم نے مجھے اعصابی جنگ میں مبتلا کیے رکھا۔ میری راتیں بے خواب اور دن بے تاب گزرتے رہے۔ کبھی تم نے پرواہ کی، میری تنہائی کے سلگتے سمندر میں ڈوب کر مجھے بھنور سے بچانے کی کوشش کی؟ کبھی نہیں۔ پلیز مجھے معاف کر دیجیے۔ وہ ندامت سے چور چور تھی۔ ایک شرط پر معاف کر سکتا ہوں۔ انہوں نے پہلو بدل کر بستر پر بیٹھتے ہوئے اس کی سمت دیکھ کر بھاری لہجے میں کہا۔ کیا؟ وہ بے تابانہ بولی۔ اس بیچاری پر تو انہیں راضی کرنے کا بھوت سوار تھا۔
مان جاؤ کہ میرے تمہارے درمیان کا رشتہ اصل، سچا اور مضبوط ہے۔ ان کے لہجے میں تحکم ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ فارینہ۔ دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے سے ملی اور جانے کیسے کیسے افسانے کہہ گئیں۔ فارینہ کا دل گویا کرن پٹی کے پاس دھڑکنے لگا۔ وہ سرخ چہرہ لیے نگاہ جھکا کر ان کے پاس چلی آئی۔ آستگی سے نزدیک بیٹھتے ہوئے اس نے بے اختیار اپنے برف ہاتھ ان کے ہاتھوں پر رکھ دیے۔ آپ ہی کی تو ہوں، عنایت کرم، شکریہ، مہربانی۔ وہ یک بارگی ہلکے پھلکے ہو گئے۔ ان کی ساری نکاہت اور بیماری جاتی رہی۔ دل خوشیوں کے سمندر میں ہچکولے کھانے لگا۔ بہت خوبصورت سے تبسم سمیت انہوں نے اس کے نرم سفید ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرمی بخش دی۔ آخر کار پانیوں کے مسافر اور آسمانوں کے مکین کا ملاپ ہو گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچتا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول دوسرے ناولز کی طرح پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔